फजीलतें, बरकतें और रहमतें। माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। समातों और बसारतों को आगा शिराजी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। और मेरे साथ है जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट नुदरत मुगल और आप हमें देखते हैं इनाम रमज़ान ट्रांसमिशन में वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन्स पे। जी, वीनस एंटरटेनमेंट के ज़रिए हम आपसे मुखातिब रहते हैं सहर में, अफ्तार में, और उन्वान है इनाम रमज़ान। अल्लाह ताला के बुज़ुर्ग बरतर नाम से हम आगाज़ करते हैं और उसके बाद हम दुरूद सलाम भेजते हैं ख़त्मी मरतबत हुज़ूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और दुरूद इसलिए भेजते हैं कि हम सवाब चाहते हैं, और सलाम इसलिए भेजते हैं कि हम जवाब चाहते हैं। हम इतरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानवादा रसूल की खिदमत में भी दुरूद सलाम भेजते हैं। जानिसार साहबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को मिसल सितारा अपने लिए रुश्द व हिदायत का ज़रिया समझते हैं। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि वो जितने भी औलिया कराम हैं जी, और उस पर ज़रूर आप बात कीजिएगा कि हम जब यहाँ पर सलाम भेजते हैं तो उसके बाद फिर गुफ्तगू का भी आगाज़ होता है, तारुफ भी करवाइएगा। जी जी बिल्कुल, हमारे साथ जो है वो मेहमान भी मौजूद हैं, हमारे कुछ सेगमेंट्स भी होते हैं हमारी खूबसूरत सी इफ्तार ट्रांसमिशन में। लेकिन मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि चूँकि हम अभी इस वक्त रमज़ान के दूसरे अशरे में मौजूद हैं, अशरा मग़फ़िरत में मौजूद हैं, तो हमें बस ढेरों ढेर ये कोशिश करनी चाहिए कि हम मग़फ़िरत के अशरे की जितनी भी सारी सातें हैं उनको समेटें अपने अंदर। हम कोशिश करें कि अल्लाह पाक इस अशरे में हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए, हमें जितना हो सके हम दुआएं करें अल्लाह पाक से। बहुत सारे मेहमान हमारे साथ इनाम रमज़ान की ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। अगर बात की जाए बच्चे भी, उनका भी बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों का तो हमारा खुसूसी सेगमेंट होता है आज के नन्हे मेहमान के नाम से। हम ज़रूर उस सेगमेंट में जो है वो आप लोगों को लेकर जाएंगे अब से कुछ ही देर बाद। मैं अगर बात करती चलूँ, मेरे सीधे हाथ पर मौजूद हैं एक ऐसे मेहमान को, हमारी जो बहनें हमें इस वक्त देख रही हैं ना, लेकिन कुछ देर बाद जो है वो आप किचन की तरफ जाएंगी इफ्तार के लिए। लेकिन उससे पहले हम ज़रा किचन के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। एक ऐसे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि किचन गार्डनर हैं और पता नहीं कितने साल से जो है ये फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। और आज यकीनन बहनों के भी कुछ सवालात, मेरे भी कुछ सवालात, हम वो सारे सवालात उनसे करने वाले हैं कि किस तरह से अगर आपने अपने किचन में गार्डनिंग करनी है, यानी कि सब्जियां उगानी हैं, आपने जो है वो छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से खूबसूरत से फ्लावर्स लगाने हैं अगर अपने किचन में, तो उनको किस तरह से आप मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो हमारे साथ ऑन माई राइट हैंड साइड मौजूद हैं मरगूब अहमद अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम कहते हैं नाम रमज़ान की ट्रांसमिशन में। और हमारे दीगर मेहमानों में जो एक और मेहमान का इजाफा हुआ है जिसके लिए हम बेहद मुश्ताक थे काफ़ी दिन से कि वो हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। बात यह है कि सफ़ेद रंग का लिबास जो है वो पहनने के बाद आप दरअसल अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखते हैं, और वो तमाम लोग जिनका ताल्लुक मिडिल क्लास से है या लोअर मिडिल क्लास से है, वो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को कितनी मुश्किल से खींच रहे हैं, या क्या तकलीफ़ें हैं, लेकिन उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, उनका हाथ आगे नहीं बढ़ता, यानी वो किसी से मांगते नहीं हैं। तो उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो और सलीके से उनका साथ दिया जाए, इस सबब से एक मिशन का आगाज़ हुआ सफ़ेद पोश के नाम से। और फिर दस्तरखान लगे, और दस्तरखान भी बड़े जुदागाना अंदाज में कि वहाँ तस्वीरी नुमाइश नहीं हुई, वहाँ वीडियोग्राफी नहीं हुई, वहाँ पर उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरू नहीं किया गया। और फिर उसके बाद जो बुज़ुर्ग शहरी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा ख्वाब देखा गया जो जल्द शर्मिंदा ताबीर भी होने जा रहा है, और उससे भी फैज़ पहुँच रहा है। हमारे साथ मौजूद है इकबाल शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। शाह साहब, सबसे पहले तो आपको दादो तहसीन, और फिर हम आपसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। एक और मेहमान हमारे साथ यहाँ सेट पर मौजूद हैं। कुछ लोग होते हैं जो वो जिसको कहा जाता है नेगेटिव मीन्स में कि यार ये डुअल फेस है, और ये पॉजिटिव मीन्स में एट अ टाइम दो जगह पे दो अलग अलग किरदार निभा रहे हैं। न कमी एक तरफ आती है, न कमी दूसरी तरफ आती है। एक तरफ तो ये हमारे शोबे के हैं नुदरत, और पाकिस्तान के एक लीडिंग चैनल में जो है वो GM फाइनेंस के तौर पे काम कर रहे हैं, और ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ जो है ये पॉलिटिकल हवाले से आपके दरमियान में आके खड़े हुए, ग्रास रूट पे आके खड़े हुए, और वो जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी बुनियादी इकाई का हिस्सा बने, और UC चेयरमैन के तौर पर कराची में एक शानदार काम का इन्होंने आगाज़ किया। हमारे साथ मौजूद है रियाज साहब, आपको यहाँ पे खुशामदीद कहते हैं। और साथ ही सना खान जो हमारे साथ आज मौजूद हैं। सबसे पहले वो आवाज़ जिसका मैं पहली दफ़ा सुनने के बाद जो है वो बड़ा मोतरफ़ हो गया, और खुदा ने बहुत बहुत टैलेंट दिया है, और ये आए हैं पंजाब से,
اور کچھ دن یہاں کراچی میں ہیں اور اس نوجوان سے ہم خوب جو ہے وہ نعتیں سنیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ضمیر الحسن, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس سے اگلا نام جو ہے وہ اس بچی کا ہے, اس فیمیل ثنا خان کا ہے, جس کے لیے میں یہ کہوں کہ پچھلے کئی برسوں سے اپنی رمضان ٹرانسمیشنز میں بارہا اسے سنا اور پہلے اسے مقابلے میں دیکھا, مقابلے میں فاتح ہوئی, پھر اس کے بعد کئی مقابلے جیتے, پھر پاکستان کی سطح کا سب سے بڑا مقابلہ اسے بھی جیتا, اور پھر بحیثیت ثنا خان اپنا ایسا جو ہے وہ حوالہ بنا لیا کہ اب جب یہ پڑھتی ہیں تو ان کا تعارف ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے سمیہ نور, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ قبل اس کے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں, سمیہ آپ کی آواز ہو اور ایک استائی ایک انترا آ جائے اور پھر ہم بسم اللہ کرتے ہیں. جی. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. واہ 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 ماشاء اللہ سبحان اللہ. کیا خضوع و خشوع کے ساتھ آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدیہ بارگاہ رسالت باب میں پیش کیا ہے. اور اس نعت رسول مقبول کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کو آغاز کر چکے ہیں. تو میں چاہوں گا سب سے پہلے تو یہ کچن گارڈننگ ہمیں سمجھا دیں یہ بیسیکلی کیا ہے. بالکل, اور میں چاہوں گی مرغوب صاحب کہ ضرور اس پہ بات کی جائے کہ رمضان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کچن گارڈننگ کی اہمیت کیا ہے. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ یہ سیکنڈ اشرا ہے ہمارا رمضان کا, اور پروگرام کا نام بھی انعام رمضان ہے. تو کیوں نہ ہم اس موقع کے اوپر ایسی کچن گارڈننگ, جنرل گارڈننگ جو بھی کریں وہ بھی ہمارے لیے انعام کا باعث بنے, کیونکہ ہر چیز کا اجر اور ثواب اس ماہ میں بڑھ جاتا ہے. کچن گارڈننگ کے لیے اچھا ہے کہ زہریلی سبزیوں کی جو بیسک ہمارا استعمال ہے ان سے بچنے کے لیے ہم رمضان کے اندر وہ چیزیں لگا سکتے ہیں اپنے گھر میں ایزیلی کچن کے ہی سیڈ سے, کہ جو آپ کو بغیر یوریا کی, بغیر آرگینک
मतलब ऑर्गेनिक सब्जियां आपको मिलेंगी, और वो जिनकी बेसिक नीड्स होती है, मिर्च है, टमाटर है, धनिया है, पुदीना है, इस तरह की ये सारी चीज़ें, आसानी भी रहती है ख़वातीन को कि वो हर चीज़ के लिए बाज़ार को अप्रोच करें, महंगी चीज़ें ख़रीदें, जहरीली चीज़ें ख़रीदें, तो वो अपने घर की ऑर्गेनिक। लेकिन इसके लिए मैं यहाँ ये कहूँगा कि उनको चाहिए कि वो 1.5 से 2 माह पहले इसका एहतमाम शुरू कर लें, तो उन्हें रमज़ान में मिलनी शुरू हो जाएंगी। इस दफ़ा नहीं कर सकी, अगली दफ़ा कर लें। और जनरल प्लांटेशन के लिए मैं ये कहूँगा कि जनरल प्लांटेशन जो है उसका सदका जारिया है, वो रमज़ान में कोशिश करें कि ख़ास कर जुमे के दिन या मुबारक रातें हैं या जुम्मतुल विदा होता है, इसमें इन मौक़ों पे कोशिश करें थोड़ा सा वक्त निकाल के कोई ना कोई प्लांट, कोई ना कोई ट्री। लेकिन मरगूब साहब यहाँ पे एक बात और भी है कि अगर बहनों को हम ये गाइड करें, बताएं कि भाई वो ऑर्गेनिक खाद जो सब्जियों के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि बहुत सारे हमारे लोग ऐसे हैं उनको नहीं पता होगा कि कब इस्तेमाल करनी है, कैसे इस्तेमाल करनी है, कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करनी है, तो ज़रा ये तरीक़ाकार भी अगर बता दिया जाए। जी बिल्कुल, फर्टिलाइज़र बिल्कुल ऐसी ज़रूरत है जिस तरह इंसान को खुराक की ज़रूरत होती है। पौधा भी एक ज़िंदा है, लाइव है, उसको भी खुराक की ज़रूरत पड़ती है, और जिस तरह हम वफ़के से खुराक लेते हैं, इसी तरह प्लांट्स को, सब्जियों को, फलदार हर एक को खुराक ज़रूरत होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें अब खाद तो बहुत आ गई, फिर जब से सोशल मीडिया हुआ तो उन्होंने इतनी किस्म की खाद को बिल्कुल हाईलाइट कर दिया, बहुत सारी कि वो मुश्किल बना दिया। मुझे लगता है कि जैसे गार्डनिंग को या किचन गार्डनिंग को बड़ा मुश्किल बना दिया कि इतनी खादें, इतना कुछ सुन के वो बजाय करने के कुछ थक के पीछे बैठ जाएगा। इसको इतना आसान होना चाहिए, इतना आसान होना चाहिए कि हर एक कर सके। तो ये किचन गार्डनिंग में ये जो जनरली आप तो हमारे पास काउडेंग जो होती थी वही हमेशा से पहले आबा अजदाद से चली आ रही थी, वही सबसे कामयाब थी। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी ये होता है कि वो पुरानी हो, यूज्ड हो, पुरानी हुई हो। अगर वो नई होती है तो उसके अंदर नाइट्रोजन वगैरह का बहुत परसेंटेज होती है, तो वो चीज़ें जल जाती हैं। इसलिए लोग कहते हैं हमारे से होती नहीं चीज़ें, डैमेजेस हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, पानी गलत डालते हैं, ज़्यादा डल जाते हैं। तो उसके लिए ये कि किचन से निकला हुआ वेस्ट मटेरियल जो ख़ासकर रमज़ानों में ज़्यादा निकलता है और आम दिनों में भी निकलता है, सब्जियाँ, चाय पत्ती, अंडे के छिलके, सिवाय पका हुआ सालन, लकड़ी, शीशा, प्लास्टिक, इन चीज़ों के अलावा तमाम चीज़ें, एक गढ़ा अगर आप हो मट्टी का हो तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप किसी पॉट में, किसी ड्रम में, किसी कंटेनर में उनको जमा करें, और वो आहिस्ता आहिस्ता 3 से 4 महीने में प्रोसेस होगी। उसको हम किचन कंपोस्ट कहते हैं, और उसको वैल्यूएबल ये है, उसका नाम इंटरनेशनल लेवल पे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। ब्लैक गोल्ड। अच्छा मंगूब साहब, जैसे आपने बात की अभी पानी की कि पानी गलत डल गया, तो ये बड़ा मैटर करता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से पौधे को किस वक्त कितना पानी देना है। पानी का इस्तेमाल जो है उसके बारे में भी ज़रा बात कीजिए। जी हाँ, पानी का ये है कि लोग अमूमन ये समझते हैं कि हम इसको बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो ये पौधा जल्दी बढ़ जाएगा। हालांकि अपने बच्चों के बारे में भी ये सोचते हैं जी ज़्यादा खिलाएंगे जी, तो जल्दी ये वही बिल्कुल मैं इस बात पे आ रहा था कि जो एक बच्चे की जिस तरह ग्रोथ होती है, एक पौधे की भी ग्रोथ बिल्कुल बीज लगने से लेके और उसके फल देने तक या मुकम्मल होने तक लाइफ साइकिल तक चलती है। क्या आप किसी बच्चे को बहुत पानी देना पसंद करेंगे? बड़े क्या बहुत खिलाएंगे आप? गलत है। किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो वक्त और उसकी एज के हिसाब से ग्रेजुअली चलना पड़ता है। जब इनिशियल स्टेज पे होता है, सबसे अच्छा वक्त पानी देने का सुबह को है, बेहतरीन फर्स्ट प्रायोरिटी सुबह की है। अगर सुबह को पानी ना दिया जा सका है, किसी वजह से मजबूरी है कोई, तो उस पानी को वो शाम में असर या मगरिब के वक्त है, इन बिटवीन जो सूरज का टाइम होता है, इस टाइम पे वो पानी देने से गुरु उसकी बहुत सी टेक्निकल जो आते हैं कि मट्टी गर्म है, पॉट गर्म है, उस पर पानी डाला, उसके नुकसान थे। सुबह को पानी जब हम देते हैं पौधों को, तो मैं भी वो बताता हूँ कि कितना देना है। बिल्कुल। जब आप सुबह पानी देते हैं तो वो पानी उनमें से जाके जड़ों के जरिए और तने में और फिर जाके पत्तों में जाता है, फिर खुराक बननी शुरू होती है, सूरज की रोशनी मिलती है, फिर वो पत्तों में खुराक बनती है, खुराक बनने के बाद वो फिर पौधे को जी उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है। एक तो ये हो गया कि सुबह क्यों अच्छी है, इसके लिए बेहतरीन है, नहीं है मजबूरी तो फिर आप शाम में असर के वक्त जाएँ, धूप के टाइमिंग में अवॉइड करें। अब ये है कि कितना पानी दें। हर पौधे हैं उनके छोटे हैं, इनिशियल स्टेज है जिसे हम पनीरी भी कहते हैं, जो एक शिफ्टिंग से पहले के स्टेज है या छोटा पौधा है, उसको सिर्फ इतना ही पानी दे कि आपका
गमले में अगर आपकी मिट्टी गीली नज़र आ रही है तो इट्स एनफ, उसको ज़रूरत नहीं है अभी पानी की, तो मतलब एक्स्ट्रा पानी ना दें। हाँ नहीं दें आप, वो पौधा चलेगा नहीं बल्कि वो मर जाएगा। आप उसको जब देखें ऊपर की सतह, एक थोड़ा सा एक फार्मूला लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से बना लिया है कि तकरीबन 1.5 इंच मट्टी ऊपर की अगर ट्राई हो जाए 1.5 इंच तक पानी की तो ज़रूरत फिर है। इसको पानी की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप ये ना समझें कि आपने उसमें पानी भरा हुआ है तो जड़ें उसको एक ड्रिप की शक्ल में पी रही हैं। उसकी मिट्टी में पानी मौजूद है, गीला है, वो जड़ें उससे सक कर रही हैं। सक कर रही है। अच्छा मरगूब साहब, हमने अक्सर देखा है पौधे, मेरी अम्मा को भी शौक है और हमने आसपास में भी देखा है सब्जियों के पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन कई ख़राब हो जाते हैं, कहीं जो है वो मुरझा जाते, मतलब बिल्कुल डिम हो जाते हैं, डल हो जाते हैं। उसकी मैं आपसे चूँकि पूछना चाहूँगी कि वजूहात क्या होती हैं? देखिए इसके अंदर तो 4-5 में बेसिक वजूहत बता देता हूँ। जो अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि हम कहीं से पौधा लाए तो ख़राब हुआ, या हमने लगाया तो वो ख़राब हो गया। जी। और बस औक़ात ये भी कहा जाता है, ये पता नहीं एक मिथ है कि जी इसका हाथ ऐसा है कि इसके हाथ से पौधा सही नहीं तो खैर मिथ ही है। बस अब इसको तो छोड़े, मैं तो उसकी जो मुझ पे प्रैक्टिस इल्ज़ाम था है, इसलिए मैंने बता दिया। प्रैक्टिस जो है, जो सबसे बड़ा लर्न करता हूँ, मैंने अपने आप करके सीखा, कुछ देख के सीखा, कुछ लोगों करते देख के सीखा। देखिए पौधे मर जाने की जो ज़्यादा वजूहत ये होती हैं, उसकी धूप की कमी बेशी का गलत हो जाना। अगर उनको धूप की ज़्यादा ज़रूरत थी तो ज़्यादा धूप दे दी गई। वेजिटेबल्स जनरली तौर पे ओपन स्काई या ओपन सनी वो समय अच्छा समझती हैं। और अगर उसका बीज ख़राब था, थोड़ा बहुत निकला, लेकिन क्योंकि वो कमज़ोर था पनप नहीं सका, वो मर गया। आपने उसको पानी ज़्यादा दे दिया, ठीक है। आपने उसको खाद ओवरलोड कर दी कि इसको जल्दी बढ़ना है, बस खाद दे दिया। खाद देने के भी तरीके हैं, ज़रा सा ड्यूरेशन है। एक इंसान को भी एक खुराक दी जाए, एक दवा दी जाए तो उसके कुछ टाइम के बाद दूसरी दवा होती है, टाइम पीरियड्स होते हैं। आपने उसको खाद दे दी, फिर एक हफ्ते फिर और खाद डाल दी, फिर पानी डाल दिया, पौधा जो होता है ना वो भी जिंदा है, वो भी परेशान हो जाता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मैं किसके घर में आ गया, मैं कहाँ आ गया, किसके हाथों में आ गया। ये इनके हाथों से तो पौधे लग जाते हैं, मगर ये क्या हो गया। तो ऐसा है कि इसकी रीजंस यही है, धूप की कमी बेशी, बीज का ख़राब होना, मिट्टी का रिच सॉइल ना होना। जी। बल्कि आपकी इन सारी गुफ्तगू से जो मैंने अखज़ किया वो ये कि बीज का इंतखाब भी बहुत सलीके से होना चाहिए, और चाहे उसमें एक्सपर्टी भी आप ले लें। फिर उसके बाद जो है वो साजगार माहौल भी हो। बसा औक़ात वो बच्चों को डॉक्टर कहते हैं कि इनको जो है वो सूरज की रोशनी में लेके जाए, तबीयत बहाल रहेगी, तो वो डायरेक्ट सनलाइट में ले जाते हैं, जबकि उसका भी वक्त यही है कि आपने सुबह की जो लाइट सनलाइट है उसे लेना है या शाम की लाइट लेनी है, तो वो भी आपने बताया। फिर आपने ये बताया कि उन पौधों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक पानी दिया जाए, बगैर मांगे पानी न दिया जाए। ऐसे जैसे हम आपस में भी कर रहे होते हैं, पानी की बात हो रही होती है, बिल्कुल ऐसा ही। और फिर साथ ही ये जो सिलसिला चल रहा है, तो आपने अपने किचन को गौर से देखने लग जाना है कि अब यहाँ पर गार्डनिंग कहाँ हो सकती है, किस जगह पर, छोटा किचन है, बड़ा किचन है, कहाँ हो सकती है, और किचन के कुछ हिस्से को आप किचन में शामिल भी कर सकते हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद लौट कर आते हैं। अल्लाह का एहसान जारी है, इनाम रमज़ान जारी है। नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। जी नाज़रीन मोहतरम, एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, और मेहमान वो भी हैं जिनके यहाँ मेहमान आ चुके हैं, और मेहमान वो भी हैं जो हमारे नन्हे मेहमान हैं। तो सबसे पहले मैं नुसरत मुग़ल की जानिब बढ़ता हूँ कि नुसरत मुग़ल, आपके साथ आज कौन कौन से सितारे मौजूद हैं? जी मेरे साथ जो है आज के 3 वैसे तो मेहमान हैं नन्हे मेहमान के सेगमेंट में, लेकिन ये जो छोटा नन्हा मेहमान है, इससे सबसे पहले हम बात करते हैं। हमारे साथ देखें माशाल्लाह से आगा साहब, आप देख रहे होंगे कितना ज़बरदस्त तैयार, और ये देख रहे हैं आप, मुझे इससे ये खौफ लाहक है कि कहीं ये मेरी सीट पे ना आ जाए भाई। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? यूसुफ। पूरा नाम बताइए। यूसुफ बिन सावा। यूसुफ बिन ओसामा हैं हमारे साथ आज के नन्हे मेहमान में। आज यूसुफ, आप कितने साल के हैं? जी
3 ایئرس کے. بھائی یہ 3 دیکھ لیں سب, 3 ایسے ہوتا ہے, 3 ایئرس کے. روزہ رکھا ہے یوسف؟ نہیں رکھا. ابھی میں تھوڑی چھوٹی ہوں. ابھی میں تھوڑی چھوٹی ہوں, ابھی میں تھوڑا چھوٹا ہوں. اچھا جی. تو یوسف یہ بتائیے کہ اتنے پیارے پیارے بچے اور آپ کی طرح بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں گے نام رمضان کی ٹرانسمیشن کو, آپ بچوں سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بچوں نماز پڑھا کرو, اللہ خوش ہوتا ہے. ماشاء اللہ. بھائی یوسف کہہ رہے ہیں بچوں نماز پڑھا کرو, اللہ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اور بھی مہمان ہیں ہمارے ساتھ. یوسف ذرا دیں گے مائک مجھے, ہم ان سے بھی بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ خضر. خضر. خضر کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 7 میں. کتنے سال کے ہیں خضر؟ 12 کو. تو روزے ووزے رکھتے ہیں آپ؟ کتنے روزے رکھتے ہیں؟ سارے. ماشاء اللہ. بھائی کیا عمر بتائیے خضر نے؟ میں 12 سال. 12 سال کے. اللہ آپ کو عمر خضر عطا کرے. آمین آمین. اچھا خضر جلدی سے ذرا ہمیں وہ آپ ایک خوبصورت سی کوئی نعت سنا دیجیے. یہ لیجیے مائک. یا من صلیت بکل الانبیاء یا من فی قلبک رحمت الناس یا من الفت قلوبا بالاسلام یا حبیبی یا شفیع یا رسول اللہ بأمی و ابی فدیتک سیدی صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی حبیبی یا محمد اتیت بالسلام بالہدی محمد حبیبی یا محمد یا رحمت للعالمین یا محمد. ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ, سبحان اللہ. ایک اور مہمان ہیں ہمارے ساتھ, یہ ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا جی؟ عمار. عمار آپ بھی روزے رکھتے ہیں؟ کتنے سال کے ہیں؟ میں 13 کا ہوں. میں روزہ رکھتا ہوں. سارے روزے رکھتے ہیں؟ جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 7. آپ بھی 7 میں ہیں. عمار بچے دیکھ رہے ہیں ہمیں, اور ساری جو آڈینس ہے انعام رمضان کی دیکھ رہی ہے, کچھ بتانا چاہیں گے, کوئی اچھی بات جو ہے وہ سب تک پہنچانا چاہیں گے؟ حدیث بالکل سنائیے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, اور شیاطین کو کس دیا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. ماشاءاللہ بھائی سبحان اللہ. اور وہ جنت کا دروازہ جس سے روزے دار داخل ہوں گے, اس جنت کے دروازے کا نام ہے ریان. وہ خاص طور پر کھولا جاتا ہے, اور وہ جنت کا دروازہ آواز لگاتا ہے کہ اے روزے دارو آ جاؤ, میں تمہیں ویلکم کرنے کے لیے, خوش آمدید کہنے کے لیے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. آپ لوگ ہمارا یہ جو سیگمنٹ دیکھتے ہیں آج کے ننھے مہمان, یہ سیگمنٹ ہوتا ہے ٹفل بیبی ڈائپرز کا. پاکستان کا پہلا ISO سرٹیفائڈ بیبی ڈائپر ہے یہ 9001. تو آپ لوگ بھی جو ہے وہ یوز کیا کریں. اور یہ ایک گفٹ تو بلکہ یہ تینوں گفٹ یوسف کے ساتھ جائیں گے. یہ لیں یوسف, یہ ہے آپ بنتے ہی یوسف کے ہیں. بلکہ یہاں ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے جان پہچان میں جو بھی مطلب گھر میں بھی اگر کوئی چھوٹا بچہ ہو تو آپ ان کو جا کر دے سکتے ہیں. دے دیں یوسف, یہاں دے دیں, ان کو دے دیں, یا بلو والا آپ نے لینا ہے؟ بلو والا انہوں نے لینا ہے. اچھا بھائی یلو والا دے دو پھر آپ مجھے جلدی سے. چلیں بھائی یہ آپ کے ساتھ جائے گا. اچھا وہ بھی چلیں بھائی یوسف نے دے دیا ہے, شروع کر دیا اس نے میرے والا. تو یہ جی آج کے ننھے مہمان ہمارے ساتھ تھے انعام رمضان میں. چلتے ہیں ذرا اس طرف, اب آغا صاحب کی طرف. جی ناظرین محترم, یہ جو بچے ہیں یہ دراصل تصویر ہے, آپ کا پرتو ہے. بس ایک جملہ کہوں گا, آپ بچے کو کوئی اچھی بات کبھی نہ بتائیں, آپ بچے کو اچھی بات عملاً کر کے دکھائیں. شاید وہ اتنا نہ سیکھے, بلکہ زیادہ اچھا یہ ہوگا کہ آپ اسے وہ عمل کر کے دکھائیں جو آپ چاہتے ہیں کہ اس میں نظر آئے. ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں, میں چاہوں گا اقبال شاہ صاحب آپ کی جانب آؤں. اور شاہ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں, اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے, بلا شبہ بہت سارے لوگ متمول ہوتے ہیں, خیال ذہن میں کیوں آ گیا کہ جو مڈل کلاس وہ طبقہ ہے جو پریشان ہے, ان کے لیے خوراک کا بندوبست کرنا ہے, یہ خیال کیسے آیا؟ پہلے تو یہ کہ شو روم کے اوپر میرے چھت ہے ٹویٹا اسٹن کی, اس میں 2007 سے کبوتروں کو دانا میں ڈالتا تھا ایک شوق کے طور پہ. پھر وہ بڑھتا گیا تو ماشاءاللہ روز کا 30 کلو باجرہ ڈلتا ہے. جب 30 کلو باجرہ ڈل رہا ہے تو تقریباً ہزاروں کبوتر آتے ہیں. ہزاروں کبوتر پوری چھت بھرتی, آتے ہیں کھا پی کے چلے جاتے ہیں. ان سب کو پتہ ہے اقبال شاہ نیچے ہے. ہاں, میں خود بھی ڈالتا ہوں. پھر اتفاق یہ ہوا کہ
ہمارے باہر ہی میرے ایک شو روم کے باہر ایک ہم نے پولیس چوکی بنائی تھی, تو میں نے کہا یار جب خوراک ادھر دے رہے تو اس کے وقت کووڈ آ چکا تھا میرے خیال سے. جی یہ 2020 مجھے یاد ہے, وہ ٹائم یاد ہے جب آپ نے اسٹارٹ کیا. تو میں نے کہا کھانے کا کاروبار شروع کرتے ہیں اللہ کے ساتھ یہ والا, کیا بات. باعزت طریقے سے. تو میں نیچے بیٹھا ہوا تھا, آفس میں میرے رحیم شاہ تھے, ایاز خان اور ایک فواد احمد جو نیوز چینل والے بھائی ہے میرا وہ. تو میں نے کہا یار اس طرح کھانے کا بندوبست شروع کرتے ہیں. تو آئیڈیا شروع ہو گیا کہ یہ نام ہوگا, یہ نام ہوگا, کھانا گھر. شیراز بھائی یقین مانے شیرازی بھائی کہ جب میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ نام رکھیں گے, فجر کی نماز کا ایک دم میرے دماغ میں آیا کہ سفید پوش دسترخوان. جی جی سفید پوش دسترخوان. میں نے کہا اچھا. میں نے فوراً نوٹ کیا, سب بھائیوں کو بتایا. تو ہم نے 500 سے شروع کیا, پیکٹ میں دے کے لائن کے بغیر لوگ لے کے. یعنی آپ نے پہلا ٹارگٹ کیا کہ ہم 500 لوگوں تک پہنچائیں, اور وہ ماشاءاللہ ہفتہ 10 دن 15 دن میں 1500 پہ چلا گیا. وہ ماشاءاللہ تک چل رہا ہے. باعزت طریقے سے پیکٹ میں جاتا ہے سارا. اور آپ دسترخوان بچھاتے نہیں ہیں. دسترخوان ہی پکائے, اس کو نام کا غریبوں کا میکڈونلڈ ہے. وہ آئیں گے صبح دوپہر میں 12:30 پونے 1 بجے 1000, اور مغرب کے بعد. اور جس طرح وہ بنا ہوا ہے سڑک کنارے, تو وہ ڈرائیو ان بن گیا. ڈرائیو ان بنا, بالکل ڈرائیو وے بنا ہوا ہے. اب مزے کی بات میں بتاؤں اس میں شاہد بھائی کہ جو وہاں 1500 لوگوں میں اس کو کسٹمر بولتا ہوں, میرے کسٹمر ہیں 50-60 ایسے لوگ ہیں جو وہاں مستقل رہنے والے نہیں آتے ہیں جو ادھر والے. جی 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 1400 وہ لوگ ہیں جو روڈ پہ سے گزرتے ہیں. وہ اللہ, اس میں گاڑیاں رکتی ہیں, ٹھیک ہے, منی بس ہوتی ہے. ہمارے آدمی خود میرے 14-15 آدمی کام کرتے ہیں. آج میں ایک اور میں خلاصہ کر رہا ہوں, اور میں ایک اور کلیم کرتا ہوں, اور انشاءاللہ ہے کہ ہماری واحد این جی او ہے جس میں ایکسپنس کا کوئی خرچہ نہیں. اب تک ہم کوئی سیلری نہیں اٹھاتے. یعنی نہ آپ کسی کو سیلری دیتے ہیں, نو, جو میرے اور اپنے نہ شو روم ہی کے اس کے لوگ کوئی وہی کام ایکسپنس کرتے ہے. ہیں, کوئی نہیں کرتے. اب جا کے جب یہ پھر یہ سلسلہ چلتا گیا, تو بیچ میں میرے والد کی بھی ڈیتھ ہوئی, پھر میرے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی. تو میں نے کہا ایک اولڈ ایج ہوم بنا دے. یہ بھی میں یہ ٹیکس میں معاملہ بنا تھا میرا نا. جی, تو انہوں نے کہا آپ پہ تو ٹیکس لگے. میں نے کس چیز کا لگا؟ کہتے ہیں آپ نے پیسے بچائے ہوئے. تو میں نے کہا کون سا قانون ہے؟ کہتے ہیں قانون ہے کہ آپ خرچ کرو گے, آپ اپنی تنخواہ نہیں لگاتے, فلان لگاتے. میں نے کہا یار ایک طرف سے میں دے دوں اور دوسری طرف میں لوں. تو یہ این جی او میں جو ہوتے ہیں اپنی سیلریاں اٹھاتے ہیں, ہم الٹا کرتے ہیں. میں اگر فگرس پہ نہیں جاتے, پرسنٹیج پہ جاتے ہیں, 20% میرا ہوتا ہے ہر مہینے اگر میں 100 روپے جمع کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی اس میں 20% آپ کے پاس سے جا رہا ہے. میں خود جاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو جب آپ خود دو گے تو مانگنے والے بنتے ہو پھر. بالکل. اور میں نے ایک دیکھ لیا شراج میں, مانگنا بہت مشکل کام ہے, لیکن پھر میں دیتا ہوں. اللہ کے لیے مانگنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. بڑے بڑوں سے میں میرے لوگ اب ڈرتے بھی ہیں, کہتا ہے اقبال مانگے گے ہی پیسے. تو اس بیچ میں پھر بیٹے کی میری ڈیتھ ہوئی, تو میرا فاتحہ وغیرہ سب چل رہی تھی. ابھی ہم سفید پوش گھر پہ آ رہے ہیں, تو ٹیکس میں نے ان کو بولا مجھے اس سال نکال دو, میں کچھ سلسلہ بناتا ہوں. میرے ایک دوست ہیں رو بلڈر والے, بہت اچھے لوگ ہیں. جی جی, ثاقب بھائی ہیں, اور جی ثاقب بھائی, آصف ہیں. تو وہ آئے تھے ساتھ. میں نے کہا یار سفید پوش جیسے میرے منہ سے نام نکلا تو کہتے ہیں نہیں یا لالا ہم بھی کھانا کھلاتے. میں نے کہا یار کھانا نہیں ہے, ایک اولڈ ایج ہوم بنانا ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں یار ہمارے ان کی والد کی بھی انتقال ہوا تھا. کہتے ہیں میری ماں کو بھی مدر ٹیچر بننے کا شوق ہے, تو ہمارا ایک پلاٹ ہے. خیر انہوں نے مجھے اپنا پلاٹ ڈونیٹ کیا, بڑی بات ہے, جو کروڑوں میں ہے. جی, 18-20 کروڑ کا ہے ماشاءاللہ. کیا پیمائش ہے اس کی؟ 1100 گز. 1100 گز. اس پہ کام شروع ہوا, اور آپ بلیو کرو گے کہ میں نے یہ کام کب شروع کیا تھا آپ نے؟ کون سی ہم نے 2022 میں شروع کیا تھا, اور کمپلیٹ ہونے والا ہے ماشاءاللہ 2 سال کے اندر. اب تو آپ اس کی انوگریشن کی تیاری کر رہے ہیں. انوگریشن کر رہا ہوں. میں صرف ایک چیز بتا رہا ہوں کہ اولڈ ایج ہوم کا میں نے جب 1-2 جگہ گیا تھا, کہیں کام اچھے لوگ کر رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جب بزرگ آپ دیکھتے ہو ڈپریشن میں بیٹھے ہیں. ایک تو صفائی نہیں ہمارے یہاں, باہر ملکوں میں صفائی ہے, لیکن ہمارا جو کانسیپٹ آیا ہے صاحب, یہ آیا ہے کہ 5 اسٹار ہوٹل کی طرح میں اس کو گھر دے رہا ہوں. میرا ایک سلوگن ہے, جہاں میرے اپنے ماں باپ کو میں نے رکھنا تھا میں ان کو وہاں رکھ رہا ہوں. حالانکہ لوگ یعنی جو میں اپنے ماں باپ کے لیے چاہتا ہوں کہ سہولتیں ملیں وہ ان بزرگوں کو ملے. یعنی یہ بالکل مصداق ہے اس حدیث کے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. ٹھیک. تو اس کے اندر پھر بہت سارے میرے خاص طور مالدار جتنے دوست ہیں کہتے ہیں اتنا ہائی فائی کیوں بنا رہے ہو غریبوں کے لیے نا. تو اس دن سے مجھے ضد بھی ہو گئی. میں نے کہا اب تو بنے گا, یہ اب ایسے ہی بنے گا. اب ایسے, اور ماشاءاللہ اور اقبال شاہ صاحب ایسے ہی ہیں کہ بھائی اب یہی کر رہے ہیں. 3 دن پہلے انور مقصود بھائی گئے تھے میرے ساتھ. میں نے انور بھائی کو بولا بھائیوں کی طرح میرے بڑے بھائی, میں نے کہا انور بھائی آئیں ایک جگہ دیکھ لیں کہ آپ دوسروں کو تو دکھا رہے ہیں. جب انہوں نے دیکھا, کہتے ہیں وہ مجھ سے پیار سے اقبال کہتے ہیں اقبال کیا سوچ رہے ہو تم, یہ لوگوں کو کیا کرو گے؟ میں نے کہا یہ تو کرنا ہے. میں نے کہتا ہے میری گنجائش ہے. میں نے کہا میں اور تم وہ میرے ساتھ رہیں گے. میں نے اپنا کمرہ خود ہی بنایا ہے اپنا آفس کے ساتھ. میں نے اپنا بیٹھ دیا کیونکہ میں شو روم کے بعد آدھا دن میں نے وہاں دینا ہے. اور جو ہم نے فیسلٹی بنائی ہے, آپ بلیو کرو گے, انڈور گیم دیا ہے, جم دیا ہے, سوئمنگ پول اس نے جگہ نہیں تھی, روف گارڈن جیسے بھائی صاحب کہہ رہے تھے نا, وہاں ہم گارڈننگ بھی کر رہے ہیں. روف گارڈن پہ ہمارے پاس
اور ہو سکتا ہے فیوچر میں ہم کسی ریسٹورینٹ سے روپ کا ریسٹورینٹ بھی بنا لیں. اچھا اس وقت آپ کے پاس وہاں کتنے جو ہے ہمارے سینئر سٹیزن ہیں؟ نہیں ابھی تو ہم اس کی کیپیسٹی ہمارے پاس 205 لوگوں کی ہے. 205 لوگوں کی کیپیسٹی آپ کے پاس ہے. 200 معیار کیا رکھیں گے, کیا عمر کی حد رکھیں گے؟ عمر 65 پلس, 60 یا 65 پلس. دوسرا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہوگا, وہ ہم چیک ٹھیک ہے, آپ کا سی آر او کلیئرنس ہو, ہمارا کلیئر ہوگا سارا. دوسرا کہ کوشش ہماری ہے کہ جتنے مڈل کلاس یا نیچے والے غریب بزرگ ہوں گے نا, ان کو مالداروں کے لیے میرا حساب سے میں مالدار کا کم کروں گا, کیونکہ مالدار ہمیں افورڈ نہیں کر سکے گا. ہاں غریب مجھے افورڈ کرے گا, مالدار مجھے افورڈ نہیں کر سکے گا. بہت اچھی بات ہے, اس کے پیچھے پوری حکمت ہے. پوری حکمت میں بتا رہا ہوں. وہ پھر میں جب وہ مالدار اگر آنا چاہیں گے پھر میں ان سے بات کر لوں گا کہ مالدار مجھے افورڈ نہیں کرے گا, مجھے غریب ہی افورڈ کرے گا. 205 لوگوں کی کیپیسٹی کس انداز میں بنائی ہے آپ نے؟ کیا کمرے ہیں اس کے اندر؟ ہم نے اس میں کیا کیا ہے کہ بیسمنٹ میں ہم نے سارا گیم وغیرہ, اور جیسے ہوٹل کیا ہوتا ہے ہر چیز کا اسٹور, ہر چیز. ہاں یعنی آپ نے ذہن میں 5 اسٹار ہوٹل ہی رکھا ہے؟ بالکل 5 اسٹار کا باب ہے. اس میں مذاق سے بھی بات کر دیتے ہیں. تو ایک میرے دوست ہیں, انہوں نے پھر بیسمنٹ میں ہم نے 4 ڈائلیسس مشین بھی لگا رہے ہیں, وہ آؤٹ پیشنٹ کے لیے ہوگی. ٹھیک ہے. ہم نے جو بزرگ اگر کوئی کاریگر ہوں گے ان کے لیے سلائی مشین وغیرہ سب سسٹم وہاں بنایا ہوا ہے. ایون کہ اسکول کے بچے جیسے آپ کے بچوں کا چلا نا, تو ہم نے ایک پلے لینڈ بھی بنایا بچوں کا, کہ اسکول کے بچے وہاں کے بزرگوں سے ملیں گے. واہ. تو گراؤنڈ فلور پہ ہم نے ایک کلینک بھی رکھا ہے جس میں آپریشن کے علاوہ سارا کام ہوگا. میں ہائی فائی نرسیں بھی رکھ رہا ہوں ان کے اندر. زبردست. آغا خان کی لیول کی نرس ہمارے پاس ہوں گی جو 3 شفٹوں میں ہوگی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ صحت کی سہولت ان کے ڈور سٹیپ پہ سب اندر ہے. پھر اس کے بعد جو ان کا ڈائننگ ایریا ہے وہ 150-200 لوگوں کا ایک ساتھ ہے. اور کچن سے وہ جیسے آپ باہر ملکوں میں جاتے ہیں نا, یہ اپنا ہمارے شیرٹن میں پاکستانی بنا ہوا ہے کہ وہ کوک بنا رہا ہو, دیکھ رہے ہیں ہم نے شیشے بنا کوک نظر آ رہا ہے. سیکنڈلی پھر جو فرسٹ اور یہ کسی اولڈ ایج ہوم کی بجائے, سفید پوش ہاؤس کی بجائے, یہ ایسے لگ رہا ہے کوئی آپ کا اپنا خواب تھا, اپنی پسند کی چیزیں کرتے چلے جا رہے ہیں. زندگی کی ٹریولنگ ہے نا, جتنے ممالک دیکھیں اور جتنی ہوٹلنگ کی, وہ سب کو نچوڑ ہے اس کے اندر. آپ کبھی آگے دیکھیں انشاءاللہ سفید پوش گھر. نہیں, میں خاص طور پہ آؤں گا اور میں اپنے چینل کی ٹیم کے ساتھ آؤں گا. اور یہ ہے ہمارا بیسمنٹ, گراؤنڈ اور 6 فلور ہیں. ٹھیک ہے. تو فرسٹ سیکنڈ ہم نے خواتین کے لیے رکھا ہے جس میں 44 ہم بڑے کمرے بنا رہے ہیں, 4 اور 8 اور 7 بیڈ بنے ہوں گے اس میں. تو اس کے اندر ہر روم میں 7-8 خواتین ہوں گی. اور خواتین کا ریشو کیا ہوگا 205 میں؟ آپ نے کیا دو فلور پہ؟ جی فرسٹ سیکنڈ فلور میں 44 ہے. ٹھیک ہے. 88 ہو گئے خواتین. ٹھیک ہے. تھرڈ فلور کپل کے لیے رکھا ہے, میاں بیوی کا. اس میں ہمارے پاس 14 روم ہے, وہ 28 لوگوں کا ہے. ٹھیک ہے. میاں بیوی. فورتھ اور ففتھ پھر جینٹس کا ہے, وہ بھی 44 ہے. تو مطلب 88 اور 28, تو یہ 205 بنا. اور جو چھٹا فلور ہے, پھر آپ اس میں آ جائیں. چھٹا فلور میں نے 8 روم بنائے جو میرے امپلائیز پکے وہاں رکھ رہا ہوں. ان کے لیے 5 اسٹار امپلائیز کے بچوں کے ساتھ وہاں رکھ رہے ہیں تاکہ وہ ہر وقت موجود ہوں گے اسٹاف دیکھنے کے لیے. اور روف گارڈن پورا بنا کے ان کو کافی شاپ, پتہ نہیں آپ چیزیں ایسی ہیں. آپ کے والد کا سراج بھائی ایک سلون بھی میں نے بنایا اس کے اندر. اچھا. جس میں خواتین اور یہ حضرات ہوں گی, جس میں انور بھائی نے کہا بھی کہ جو بزرگ عورتیں ہوں گی وہ اس میں میک اپ کر کے جوان ہو جائیں گی. واہ. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اور والدہ کا بھی انتقال ہے. دونوں کا میرے 2 گئے, میں بات 2 گئے, 204 لے لیے میں نے. آپ کے پاس اب والد نہیں ہے اور والدہ نہیں ہے. وہ جن کے پاس ہے ان کے پاس تو دولت بے بہا ہے اور ان کی قدر بھی کرنی چاہیے. لیکن یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ یہ ان والد اور والدہ کے لیے ایسا احساس پہنچا رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 2 دیے ہیں اور 204 لے لیے ہیں. اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ جو پوری کوشش ہے یہ پورا بزنس ہے ان کا, اور یہ خدا کے ساتھ آپ کا. اور ماں باپ کو ہی میں نے اپنے چھالا نہیں ہوتے اس طرح بنا کے رکھا تھا. وہ تو نظر آ رہا ہے, اس کیفیت سے نظر آ رہا ہے. میں نے اس طرح رکھا تھا. اور جب یہ آئے نا لوگوں نے تو کچھ ایک اور بنا. سلوگن یہ ہے کہ میں بزرگوں کو گود لے رہا ہوں. اور شاید یہ پروگرام کے ذریعے میرا ایک دوست سن لے جس نے مجھے پلاٹ دیا, اس کے پلاٹ 2 خالی ہے برابر میں. اگر وہ انہوں نے دیا تو اس کے ساتھ ہی ہم نے یتیم خانہ 5 اسٹار یتیم خانہ بچے بڑے ساتھ ہوں. یہ آپ کے پروگرام میں پہلے اعلان کر رہا ہوں, اگلا ٹارگٹ یتیم خانہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ سلامت رہیں, آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. اور اقبال شاہ صاحب آپ وہ کام کر رہے ہیں جو دراصل آپ کی ذمہ داری نہیں تھا, آپ نے اسے قبول کر لیا ہے. اور افتخار عارف نے ایسے لوگوں کے لیے کہا تھا کہ مٹی کی محبت میں ان آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. اقبال شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن ہمارے ایک اور مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہے ریاض اظہر صاحب, آپ بڑے غور سے سن رہے تھے. بتائیں کہ یہ دیوانگی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ تو ہے, یہ خدمت ہے.
اور ایسے جذبے کے ساتھ, ایسی کیفیت کے ساتھ کیا ہوا عمل ان کے ماں باپ کو جائے گا ڈیفینیٹلی بلا شبہ. اور جو کام آپ اچھا کر رہے ہیں اس پر آپ کو بھی بہت داد ہے. آپ بحیثیت یونین کاؤنسل کے چیئرمین, بہت اہم ایریا ہے آپ کے پاس, وہاں پر بہت سارے مسائل بھی ہیں جن کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دو چیزیں ایک ساتھ کیسے چلاتے ہیں؟ ایک طرف آپ ایک نجی چینل میں فائنینشیل حوالے سے جو ہے جی ایم کے طور پہ کام کر رہے ہیں, یہاں یہ ٹائم کیسے مینیج کرتے ہیں؟ ٹائم مینیج کرنا پڑتا ہے کیونکہ جیسے انہوں نے بھی بتایا کہ اپنے ماں باپ کو یہ اپنے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ رکھتے تھے, اسی طرح میں بھی اپنی والدہ کو اپنے ہتھیلی پہ رکھتا تھا. وہ بھی اس طرح کی تھیں جیسے فاطمہ سوریا بچیا کا آؤٹ لک تھا نا, آؤٹ اپیرنس تھی, ویسی تھی وہ. اور وہ ہر وقت ہر ایک کی خدمت کے لیے آدھی رات کو بھی کھڑے ہیں, لوگوں کے کام آنا. تو انسان کے خدمت کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے اپنے اپارٹمنٹ کی یونین چلائی, پھر میں نے محلہ کمیٹی بنائی, پھر نکلا سڑکوں پہ, اسٹڈی گرمی میں رنگز لگا رہا ہوں, ڈھکن لگا رہا ہوں, اپنی مدت آپ کے تحت کام کرتا رہا. رمضان آ رہے لائٹیں آن کروا رہا ہوں. اس وقت میرا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا, کسی پارٹی سے کوئی ایفیلیشن نہیں تھی, جنرل کرتا تھا, نیوٹرل ہو کے بالکل, صرف خدمت کے لیے. جیسے یہ سوچ رہے ہیں ایسی میں بھی سوچتا ہوں کہ آپ انسان کی خدمت کریں, اور پتہ نہیں کس کی دعا آپ کو لگے, اور کسی کی دعا سے آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے. یہ بات لوگوں کو نظر نہیں آتی لیکن یہ فیکٹ ہوتا ہے بہت بڑا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آپ اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں, اقبال شاہ صاحب کوئی اچھا کام کر رہے ہیں, تو مجھے ایک روایت یاد آ جاتی ہے. میرے جد امجد شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو لوگوں کی بھلائی کرتا ہوا نظر آئے تو لازم ہے کہ آپ اس کے والدین سے ملیں جنہوں نے اس کے اندر یہ انڈکٹ کیا ہے, جنہوں نے یہ تربیت دی ہے. تو آج داد و تحسین اقبال شاہ صاحب کے لیے بھی ہے, لیکن اصل میں ان کے والدین کے لیے ہے, جنہوں نے ان کا وہ سول ڈیولپ کیا, وہ ہارٹ ڈیولپ کیا, وہ ان کے اندر کیفیت پیدا کی کہ ان کو دیکھ کر ان کے اندر یہ احساس ہوا کہ میں نے پھر بزرگوں کو اس انداز میں دیکھنا ہے. آپ یہ مجھے ذرا بتائیے گا ریاض صاحب کہ کیا یونین کاؤنسل کی سطح پر ایک چیئرمین کے پاس اتنا اختیار ہوتا ہے کہ وہ موجود مسائل کو حل کر سکے؟ دیکھیں اختیارات تو نہیں ہوتے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ اگر اس پوزیشن میں بیٹھیں یا تو آپ چھوڑ کے گھر چلے جائیں, یا اگر آپ بیٹھیں تو آپ جس حد تک جس لیول تک اس کی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں. لیٹ سپوز کر رہا ہوں, بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک لائٹ لگنی ہے کسی پول پہ, اور وہ لائٹ جو ہے وہ ویسے تو سرکار سے سب کو ملنا چاہیے, جیسے ان کا بھی کام جو ہے وہ سرکار کے جو پرائیویٹلی کر رہے ہیں اچھے عوام میں, اچھے لوگوں میں, اچھے ممالک میں, تو یہ کام بھی گورنمنٹ کرتی ہے. بلکہ میں قطع کلامی میں تو ایک جملہ کہتا ہوں, کسی نے کہا, میں نے ٹرانسمیشن کی عیدی صاحب کی, تو انہوں نے کہا کہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ عیدی صاحب پاکستان میں پیدا ہوئے. میں نے کہا بلا شبہ خوش نصیبی ہے, لیکن کسی اور ملک میں, یورپ میں عیدی کی ضرورت نہیں تھی, اس لیے وہ پیدا نہیں ہوئے. تو یہاں ضرورت ہے, اس لیے اقبال شاہ پیدا ہوتے ہیں. جی صحیح بات. تو بس اسی طرح سے جو ہے وہ لوگوں کے ایک لائٹ کا آپ بتا رہے تھے کہ لگا, جی میں لائٹ کا بتا رہا تھا کہ اگر لیٹ سپوز لائٹ نہیں ہے اور اگر آپ کو اس علاقے میں اسنیچنگ ہو رہی ہے اور وہاں پہ اندھیرا رہتا ہے اور آپ کو یو سی کے فنڈز ملتے ہیں, آپ یو سی کے فنڈ کی ایک کریکٹ یوٹیلائزیشن کرتے ہیں, اچھی یوٹیلائزیشن کرتے ہیں, آپ لائٹ لے کے لگا دیں آپ نے, تو یہ لوگوں کی خدمت ہے. تو جس لیول پہ آپ کر سکتے ہیں کرتے ہیں. کسی کا جھگڑا ہو گیا اس کی صلح وغیرہ کرا دی, کسی کے اگر سیوریج کی گٹر کی لائنیں کھلی ہوئی ہیں وہ صحیح کرا دیں, پانی کے مسئلے ہیں وہ صحیح کرا دیے. یہ سب چیز گورنمنٹ کی ہے. اگر ہم لوگ بھی چینی جاپانیوں کو اچھا کہتے ہیں لیکن ہم عمل نہیں کرتے اس کے اوپر, اگر ہم ان کے حساب سے چلیں تو ہر انسان کا اپنا ایک رول ہے, وہ اپنا رول پلے کرے تو سب صحیح ہو جائے گا. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو یو سی کے فنڈز کی مینجمنٹ ہے, اس میں آپ کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ کتنا سپورٹ کیا آپ؟ دیکھیں جی اس کی مینجمنٹ کو اس طرح سے ہوتی ہے, لوگوں کو آپ کا تو فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہے تو وہ آپ کو یقیناً یو سی کے فنڈ کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ جی 12 لاکھ روپے کا فنڈ آتا ہے, کدھر جاتا ہے؟ 12 لاکھ میں سے 6 لاکھ ان کی تنخواہیں نکلتی ہیں جو وہاں پہ برتھ سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے 8 لوگوں کا مینڈیٹری اسٹاف بٹھایا ہوا ہے گورنمنٹ. یہ مینڈیٹری ہے اور یہ آپ پر لازم ہے کہ آپ انہیں ادا کریں, پیمنٹ کریں ان کو, آپ ان کی سیلری دیں ان کو. تو اس کا معنی ہوا آپ کے بچے تو 6 لاکھ روپے. ایگزیکٹ 6 میں بھی بتاتا ہوں آپ کو, 6 میں سے بھی جو کانٹریکچرز ہوتے ہیں جو یہ آپ کو آڈٹ کرانا, یہ کرانا, وہ کرانا, اس میں ڈیڈکشنز ہوتی ہیں, سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ٹھیک ہے. تو الٹیمیٹلی آپ کے پاس صرف 1.5 لاکھ روپے آتے ہیں ایک 3 لاکھ کے چیک پہ. اس 1.5 لاکھ میں آپ نے نہانا بھی اور کھانا بھی ہے, جو کرنا ہے. آپ کو لائٹیں بھی خریدنی ہے, آپ کو لیبر بھی دینی ہے. اپنے کاؤنسلرز کی جو ہے وہ تنخواہ تو ادا کرنی ہوتی ہے. نہیں, کاؤنسلرز بیچارے جو ہیں وہ سمجھ لیں فیول کے مد میں جو بیچارے کام کرتے ہیں 5,000 2,000 4,000 جتنا حساب سے وہ ان کو ملتا ہے. آپ کے الیکٹڈ کاؤنسلر جو ایک یو سی میں ہوتے ہیں وہ 4 ہوتے ہیں؟ جی 4 کاؤنسلر. اور پھر اس کے بعد اضافی یوتھ کا اور جو اضافہ ہو جاتا ہے, پھر آپ کی کاؤنسل کتنے کاؤنسلرز کی؟ ٹوٹل 11 لوگوں کی ہوتی ہے. 11 لوگوں کی جی. کاؤنسل. اور لیکن اس میں 4 کاؤنسلرز کیونکہ ایکٹیو ہوتے ہیں
وہ بائکس پہ گھوم رہے ہیں, ان کو پیٹرول چاہیے, سب کچھ چاہیے, اس طرح سے کرنا پڑتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ الیکٹریکل گاڑی, ان پیسوں میں آپ کو گٹر کی لائنیں بھی صحیح کرانی ہے, اسی پیسوں میں آپ کو ڈھکن بھی لا کے لگانے ہیں. اچھا, آپ کا جو ٹاؤن ہے, یہ جو آپ کا ڈسٹرکٹ ہے, ڈسٹرکٹ چیئرمین ہے, اس کی طرف سے اگر آپ کو ایک سپورٹ نہ ہو تو کیا یہ اکیلی یو سی خود سے علاقے میں کام کروانے کے لائق رہتی ہے؟ میرا خیال ہے ڈسٹرکٹ چیئرمین کی سپورٹ بہت ضروری ہے. تو یہاں پر پارٹیز اگر الگ الگ ہوں تو پرابلم نہیں آتی؟ نہیں, دیکھیں وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں, ہم اپنا رول پلے کرتے ہیں. یو سی جو ہے وہ پبلک فگر ہوتی ہے, لوگوں میں سے لوگ اٹھ کے آتے ہیں اور لوگوں کو ہی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ ٹاؤن جو ہوتا ہے وہ بہت پابند ہوتا ہے چیزوں پہ. ہم اگر اس سے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں پراپر صحیح جواب نہیں دے پا رہا ہوتا ہے. تو آپ جب پبلک کو فیس کرتے ہیں نا تو یہ بہت مشکل ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے ٹاؤن کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور ٹاؤن جو ہے اگر وہ آپ کو فائنینشیل سپورٹ نہ کرے لیکن مورل سپورٹ اگر کرے آپ کے ساتھ, تو آپ کو کم از کم لوگوں کو فیس کرنے میں, جواب دینے میں آسانی ہوتی ہے. یہ سب سے ٹپیکل ایریا ہوتا ہے جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. چلیں کونسلر بھی چلیں, بائک دبائے گا, بھاگے گا, اگلے سٹاپ پہ کھڑا ہو جائے گا, لیکن چیئرمین کا ایک آفس ہوتا ہے, وہ اس کا تو لازمی آنا ہی آنا ادھر, اور ادھر وہ آیا تو اس نے پھنسنا ہی پھنسنا ہے. لوگ اس سے سوال پوچھیں گے اور اسے جواب دینا ہے. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان, انعام رمضان, انعام رمضان, انعام رمضان. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان, انعام رمضان, انعام رمضان, انعام رمضان. السلام علیکم, میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور شیف نرگس میمن. آج آپ کے ساتھ میں جو ہوں ایک نئی ریسیپی, میں اور رمشا لے کر آئے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ریسیپی میمنی کھوسا, جو کہ بہت سے لوگوں کو پتہ ہے, بہت سے لوگوں کو پسند بھی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں کشمیر پریمیئر گولڈ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے اسپانسر ہیں, اور اس کے بنائے ہوئے کھانے نو ڈاؤٹ بہت مزے کے ہیں, کولیسٹرول فری ہے, آپ کے صحت کے اصولوں پر بنایا گیا ہے. تو کیا کہیں گے آپ رمشا اس حوالے سے؟ بالکل کولیسٹرول فری ہے, اور اس میں مین بات, السلام علیکم, سب سے پہلے تو میں اپنا تعارف کروا دوں, میں ہوں آپ سب کی شیف رمشا ابتسام. امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے, اور ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک بہت زبردست اور آتھینٹک ریسیپی, کیونکہ ہم دونوں جو ہیں وہ میمن کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں. تو آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں میمنی کھوسا. سب سے پہلے تو میں تھینکس کرتی ہوں کشمیر پریمیم گولڈ کو, جو کہ ہے کولیسٹرول فری, اور بالکل ہماری ہوسٹ نے بہت زبردست بات کہی کہ اس آئل کے بارے میں کہ یہ کولیسٹرول فری ہے اور اس میں ہے وائٹامنس اے, D3 اینڈ ای, جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے. ہمیشہ کی طرح جیسے میں آپ سے کہتی ہوں کہ کوئی بھی ریسیپی بنانے سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں. اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد جو ہے وہ درود شریف کا ورد اپنی زبان پہ ضرور رکھیں. ہمیشہ کی طرح آپ سے ہی کہوں گی کہ آپ کے کھانوں میں برکت لے کر آتی ہے وہ چیز, اور آپ کے ذائقوں میں دگنا اضافہ کرتی ہے. تو ٹھیک ہے رمشا, پھر ہم شروع کرتے ہیں. جی, چونکہ کھوسے ہے اور سب کو کھوسے جو ہے بہت لیندی ڈش لگتی ہے, اور ہمارے پاس ہوتا ہے ٹائم شارٹ, تو میں نے اسپیگٹیز جو ہیں وہ بوائل کر کے رکھی ہوئے. کری جو ہے بس میری آلموسٹ ریڈی ہے. ہم یہ آپ کے سامنے جو مین چیز ہے چکن کی گریوی وہ ریڈی کریں گے. کری جو عموماً وہی ہے دہی, جنجر گارلک کا پیسٹ, بیسن, ہری مرچیں اور تڑکا, سالٹ کے ساتھ تڑکا لگاتے ہیں کری پتے اور گول لال مرچی کا. اس طرح جو آپ کی جو یہ کری ہے یہ ریڈی ہو جاتی ہے. اچھا رمشا, مجھے یہ بتائیے کہ میمن کھوسا جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے. کہیں پہ بھی اگر ہم بتائیں کہ ہم میمن ہیں تو ان کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی کھوسا آپ کب کھلا رہے ہیں. تو یہ بتائیے کہ میمن کھوسے کا وجود کس طرح سے آیا ہمارے پاس؟ میمن کھوسا جو ہے وہ بیسیکلی ہے ایک برما کی ڈش, برما کی, گجراتی کی اور ہماری میمنوں کی. آج جو ہم بنا رہے ہیں آپ کے ساتھ وہ ہے میمنی کھوسا. 90s اور 80s میں کیا ہوتا تھا کہ جو بزنس مین جو ہوتے تھے وہ فورن ٹریول کرتے تھے, ٹھیک ہے, وہ دیکھتے تھے کہ کھوسا جو ہے وہ اسپیگٹیز کے ساتھ سرو ہو رہا ہے. بالکل, اور اسپیگٹی جو ہے ان کو ایک نان دیسی آئٹم لگتی تھی, مطلب ایک فورن, ایک انگریزی وائبس آتی تھیں اسپیگٹی کو دیکھ کے. تو انہوں نے کیا کہا, جب وہ اپنے بزنس سے واپس آئے اپنے ٹرپ سے, تو انہوں نے اپنے ویریشن سے یعنی کری
اور اپنے جو پاکستانی جو گریوی ہے چکن کی اس کے ساتھ کامبو بنا کے اسپیگٹیز کے ساتھ سرو کیا تھا. صحیح. تو ناظرین آپ نے سنا کہ ہمارے یہاں پہ میمنی کمیونٹی میں جو ہے وہ خوسے کا وجود کس طریقے سے آیا, اور آج انشاءاللہ میں اور رمشہ آپ کے ساتھ جو ہے خوسے کی ریسیپی بھی ضرور شیئر کر رہے ہیں. تو ضرور اپنی فیملی میں جو ہے یہ خوسہ بنائیے گا, اور ہمیشہ کی طرح آپ سے کہوں گی کہ ہماری ریسیپیز کے لیے فیڈ بیکس دیں, اور یہ بتائیے کہ آپ نے ہماری کون سی رمشہ کی یا میری کون سی ایسی ریسیپی ٹرائی کی اور آپ کے فیملی ممبرز نے آپ لوگوں کی تعریف کی. تو ٹھیک ہے, ہم جو ہے اب گریوی کی طرف آتے ہیں. رمشہ آپ پہلے کیا کریں گی؟ سب سے پہلے تو میں یوز کروں گی کشمیر پریمیم گولڈ آئل جو کہ ہے کولیسٹرول فری. میں اس میں لوں گی 1/2 کپ آئل. آئل کا تھوڑا سا کم استعمال رکھا کریں کیونکہ وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے جو ہے نا وہ کافی اچھا ہوتا ہے کہ آپ آئل کا کم سے کم استعمال رکھیں. رمشہ آپ اس کے بعد کیا یوز کرنے والی ہیں؟ آپ چکن دے دیں. چکن ہم نے لی ہے بون لیس کیوبس میں, اس کو ہم سوٹے کریں گے آئل میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کو کب تک آپ کو سوٹے کرنا ہے؟ بس اس کا کلر چینج ہو جائے, وائٹ ہو جائے. بالکل وائٹ ہو جائے. وائٹ سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے جتنے بھی جرمز ہوتے ہیں, اس کی جو امپیورٹیز ہوتی ہیں وہ ساری ہٹ جاتی ہیں. صحیح. اچھا رمشہ, اس میں جب ہم یہ وائٹ چکن کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ جو ہے اس میں تھوڑا سا جسٹ فار فلیور سالٹ بھی ڈال دیتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ جی بالکل سالٹ ایڈ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, آپ سالٹ بالکل ایڈ کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا, میں آپ کے ساتھ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ریسیپی لے کر کے ٹوٹکے لے کر آتی ہوں کہ جس سے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے, اگر آپ کے پاس میڈیسن نہیں ہے یا کوئی ایسی ارجنٹ نیڈ ہو گئی ہے تو آپ کیا کریں گے. اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے ایک ٹوٹکا شیئر کیا تھا کہ چونکہ اس وقت رمضان ہے اور بہت سی ایسی چیزیں جو ہم سحری افطار میں کھاتے ہیں وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتی, ہمارے پیٹ میں جو ہے وہ مروڑ شروع ہو جاتی ہے. اس کے لیے بیسٹ جو ہے آپ کے پاس جو ہے گھر میں زیرہ رکھا ہوا ہے, سفید زیرہ. اس میں جو ہے آپ تھوڑا سا چینی ڈالیں اور اس کو آپ پھانک لیں اچھے سے, آپ نے اس کو چبانا ہے اور آپ پانی پی لیجئے. ودن ½ an hour رمشہ آپ بلیو کریں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کا پیٹ کا درد کہاں گیا. تو اگر خدا نہ خواستہ کبھی آپ کی فیملی ممبرز میں یہ چیز ہوتی ہے, میڈیسن نہیں ہوتی, اور میرا ماننا یہ کہ پہلے آپ تھوڑے سے ٹوٹکے یوز کریں پھر آپ میڈیسن کی طرف جائیں اگر چھوٹی موٹی کوئی چیز ہے تو. بالکل. اس طرح میدے کی تیزابیت کے لیے بھی ایک ٹوٹکا ہے میرے پاس. اگر کسی کو ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے, کھانے کے بعد میدے میں بہت بھاری پن سے محسوس ہوتا ہے, تو اس کی ٹپ یہ ہے کہ 1 پاؤ سونف اور آدھا پاؤ جو ہماری گڑ کی شکر ہوتی ہے وہ, اور تھوڑا سا اسپاغول کا چھلکا, ان سب کو ہم ایک مقدار کر کے پیس لیں اور اس کو ہاف ٹی اسپون ہم اس کو پھانک لیں تو ہماری جو میدے کی تیزابیت جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے. صحیح. تو اگر آپ کو کبھی میدے میں تیزابیت فیل ہو تو رمشہ کا یہ دیا ہوا ٹوٹکا ضرور استعمال کیجیے گا. رمشہ آپ نے اس میں کیا کیا ہے؟ اس میں نے ایڈ کیا ہے فریش جنجر گارلک کا پیسٹ. ٹھیک ہے. اور جنجر گارلک کی ہمیشہ میں ایک بات کہتی ہوں کہ فریش لے لیں کیونکہ فریش کا جو اروما ہوتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے, اس کا تو کوئی کمپٹیشن ہی نہیں ہے. صحیح. اب آپ مجھے دیجئے ٹمیٹو پیوری. ٹمیٹو پیوری یہ لیجئے. یہ میں نے 3 ٹماٹر اپروکس لیے ہیں اور اس کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے. آپ چاپ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن بلینڈ کا زیادہ اچھا رزلٹ ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے رمشہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹمیٹو کا جو چھلکا ہوتا ہے اسے بہت زیادہ اریٹیشن ہوتی ہے. ویسے تو بہت مفید ہوتے ہیں سارے سبزیوں کے چھلکے, بٹ بہت سی عورتوں کو تھوڑی سی اریٹیشن ہوتی ہے. تو میں تو اپنے گھر میں یہ کرتی ہوں کہ میں جو ہوں وہ ڈیپ فریزر میں ٹمیٹوز رکھ دیتی ہوں اور پکانے سے کچھ دیر پہلے جو ہے اس کو نکال لیتی ہوں. ایزیلی اس کا چھلکا جو ہے نا وہ ہٹ جاتا ہے, تو آپ ٹمیٹوز کے جو چھلکے ہوتے ہیں بآسانی اس طریقے سے بھی نکال سکتے ہیں. لیکن ایک اور میتھڈ یہ بھی ہے کہ اگر آپ ٹمیٹوز کو بلانچ کر لیں 10 to 20 سیکنڈز آپ بوائل واٹر میں ڈال کے اس کے چھلکے اتاریں, وہ بھی بہت ایزیلی نکل جاتے ہیں. زبردست, وہ بھی میں ٹرائی کروں گی. تو آپ ضرور بتائیے گا کہ آج ہماری یہ خوسہ ریسیپی, میمن خوسہ ریسیپی آپ کو کیسی لگ رہی ہے, اور آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا رمضانوں میں ہی اور اپنے فیملی ممبرز, اور آپ ضرور انجوائے کیجئے گا اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجئے گا. بالکل. آپ کے ساتھ ایک اور جو ہے وہ ٹوٹکا شیئر کرتی چلوں کہ چائے کی پتی کا, جو میں نے کل بھی غالباً آپ کو بتایا تھا کہ جو چائے کی پتی ہمارے پاس بچ جاتی ہے تو اس کے لیے اگر آپ کے گھروں میں گلاب کا پودا ہے یا منی پلانٹ ہے تو اس کی کھاد میں جو ہے یہ جو بچا ہوا ہمارا چائے پتی ہوتی ہے وہ ضرور ڈالیے. انشاءاللہ آپ کا منی پلانٹ جو ہے بہت گرو کرنا شروع کر دے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اور میں نے, کیونکہ میرے گھر پر منی پلانٹس ہیں تو میں نے خود یہ ایکسپیرینس کیا ہے, نو ڈاؤٹ بہت اچھا جو ہے وہ منی پلانٹ گرو کرنے لگتا ہے.
रमशा अब आप क्या करने जी। लगी हैं? अब मैंने इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, वो हैं ब्लैक पेपर पाउडर ओके। और कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है। स्पाइस है वो आप अपने लेवल के हिसाब से इस्तेमाल कर लें, कि आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए आप ज़्यादा ऐड कर लें, कम चाहिए तो आप कम ऐड कर लें। सही। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर। धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा ऐड करना, क्योंकि हमारी ग्रेवी जो थिक होती है वो धनिया पाउडर से होती है। अच्छा रमशा, हमारे व्यूवर्स को काइंडली ये भी बताते चलें कि हम इसमें जो है सिर्फ चिकन ही यूज़ करते हैं या मटन या बीफ जो भी यूज़ हम कर लोग सकते बीफ हैं? भी यूज़ कर सकते हैं। इवन बीफ खौसा जो है उसका तो फ्लेवर ही अलग आता है, बहुत ज़बरदस्त आता है बीफ खौसे का। सही। आज हमने जो है वो चिकन इसलिए इंतखाब किया क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है और हमें महदूद टाइम में जो है आपके लिए एक रेसिपी बनानी होती है। बिल्कुल एग्जैक्ट यही रेसिपी आप बीफ के साथ भी फॉलो कर सकते हैं। रमशा, कोई टोटका देना चाहेंगी आप हमारी ख़वातीन को? जी, मैं चिकन पाउडर के हवाले से आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी कि चिकन पाउडर जो है वो एक उमामी का टच देता है। उमामी मीन्स कि एक अनहेल्दी वे में नहीं होता, एक हेल्दी वे में आपको एक उमामी का एक चाइनीज़ टच जो मिलता है वो आपकी डिशेस में वो चिकन पाउडर से मिलता है। अच्छा रमशा, मैंने कल या परसों गालिबन अपने प्रोग्राम में एक कोटेशन कही थी कि मुझे वो कोटेशन हमेशा से ही बहुत इनकम्प्लीट सी लगती है कि हर कामयाब मर्द के पीछे जो है एक औरत का हाथ है। बट मैं कहती हूँ कि हर वो औरत जो इस माशरे में कामयाब है उसके पीछे उसके मर्द, मतलब जो उनके साथ, चाहे वो शौहर है, भाई हो, बेटा हो, बाप हो, जो भी हो, उनका ज़रूर हाथ रहता है। तो मैं सवाल करना चाहूँगी कि आपके हस्बैंड का क्या रोल होता है? ज़ाहिर है आप माशाल्लाह यहाँ पर आती हैं फैमिली को, बच्चों को छोड़कर, घर को छोड़कर, किस तरह से वो आपको सपोर्ट करते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस करती हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली कि जहाँ मैं रिश्ता हुआ मेरा बहुत अच्छी फैमिली है। और इवन हस्बैंड्स की मैं बात ही नहीं कर सकती, आपके सामने है एग्जाम्पल। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आपके सामने कभी भी मुझे किसी चीज़ का इन्होंने मना नहीं किया, इवन अप्रिशिएट ही किया है। और आज जो मैं खड़ी हूँ वो अपने इन लॉज और अपने हस्बैंड की वजह से ही खड़ी हूँ। बिल्कुल। कहा यह जाता है कि जहाँ लड़की शादी करके जाती है या जिस घर में जो मर्द ज़ाहिर दामाद बनकर जाता है तो हमारा रिश्ता जो होता है वो 2 फैमिलियों से जुड़ता है, ना कि एक सिर्फ कपल, एक औरत या एक मर्द से, बल्कि हमारे साथ 2 खानदान जुड़ते हैं। तो क्या कहेंगी अपने ससुराल के हवाले से कि माशाल्लाह जब आप इस फील्ड में हैं तो वो किस तरीके से सपोर्ट करते हैं आपकी बनाई हुई चीज़ों को, या आप कहीं प्रोग्राम कर रही हैं उस हवाले से? मुझे जो है कुकिंग का शौक स्टार्ट से ही था। ठीक है, स्टार्ट से ही शौक था। और सबसे जो मेरा एक जज था घर का वो मेरे फादर इन लॉ थे, क्योंकि मैं उनको अपनी डिशेस बना बना के टेस्ट करवाती थी। और उन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया कि भाई तुम्हारे तो टेस्ट ही बिल्कुल ही डिफरेंट है सही सबसे ना। तो फिर एक कंपटीशन में मैं गई, अपना यही खौसा लेकर गई थी कंपटीशन में, वहाँ पर मैंने 3rd पोजीशन हासिल की। वहाँ से जब मैंने विन किया तो फिर मेरे इन लॉज ने मुझे यही मशवरा दिया कि आप घर में बैठने जैसा नहीं है, अब तुम कुछ कर सकती हो, अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। इवन मेरी सास ने, मेरे ससुर ने, जो भी मेरे इन लॉज में है, सब ने मुझे बेहद सपोर्ट किया है। इसी वजह से मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। सही। और जितनी मैं अपने इन लॉज की तारीफ करूँ वो बहुत कम है। सही। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आप किसी हीरे को तराशते हैं, आई मीन कि जब आप उसको पॉलिश करते हैं ना, वो निखरता है। इसी तरीके से एक औरत होती है कि जब उसके इन लॉज हो गए, उसके हस्बैंड हो गया, उसमें कोई टैलेंट है, उसमें कोई एबिलिटी है, वो कुछ करना चाहती है, आपका सपोर्ट उसके लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताती चलूं कि औरत के चेहरे पर जो भी रंग होता है ना, वो उसके शौहर की वजह से होता है। और एक अच्छी बात मैं आपसे शेयर करूं, बहुत लाइव हो जाएगा। बिल्कुल। कि कुछ भी बात होती थी मैं अपने ससुर जी को फ़ोन करके इनसे मशवरा लेती थी, अभी भी लेती हूँ कि यार अब्बू क्या करना चाहिए, अब्बू ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो वो हमेशा मुझे एक अच्छा मशवरा देते थे कि जिससे मुझे समझ आने लगी कि यार दुनिया को किस तरह डील करना है और अपनी लाइफ में आगे क्या करना है। और जो मेरा ब्रांड है स्टार फूड स्पॉट, ये भी हमारा ही घर का ही ब्रांड है, क्योंकि मेरे इन लॉज का जो मेन बिजनेस का जो नेम है वो स्टार है। सही। और ऐसा ही है रमशा के जब एक औरत के पास टैलेंट होता है ना, वो सबसे पहले अगर ससुराल में है तो ससुराल की सपोर्ट मांगेगी, अगर वो मैके में है तो मैके, फिर देन जो बारी आएगी ना वो बाहर वालों की आएगी। तो मैं कहती हूँ कि एक कामयाब औरत के पीछे जो उनके इन लॉज का भी बहुत हाथ होता है, उनके मैके वालों का भी बहुत आता है। तो जो उनको सपोर्ट करते हैं, जो उनको ये बताते हैं कि नहीं आपसे अच्छा
کوئی کام یہ کر ہی نہیں سکتا. آپ سب سے بہترین کام کر رہے ہو. غلطی پہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں, اس دفعہ غلط ہوا نیکسٹ ٹائم صحیح ہو جائے گا. تو ایسے پیرنٹس بنیے, ایسے ان لاز بنیے جیسے ماشاءاللہ سے رمشا کے ہیں, جیسے میرے ہیں, جیسے دوسری کامیاب عورتوں کے ہیں. کیونکہ پرمیشن ملنا, ہماری جو لیڈیز ہیں, ینگسٹرز ہیں, میری طرح جو لڑکیاں ہیں, ان کو پرمیشن جو ہے اسی وجہ سے وہ اپنی کتنے ان کے جو اندر ٹیلنٹ ہے وہ دب جاتے ہیں. بالکل, کیونکہ پرمیشن نہیں ملتی. اکثر لیڈیز کہتی ہیں کہ ہسبینڈ الاؤ نہیں کر رہے, ساس منع کر رہی ہیں, سسر منع کر رہی ہیں, لیکن الحمدللہ 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 مجھے کسی نے کسی چیز کے لیے نہیں روکا, اور آج بس آپ ہمارے سامنے ہیں. جی تو بالکل ہی ہماری کڑی جو ہے وہ آلموسٹ بلکہ تقریباً ریڈی ہے. ہماری چکن جو ہے وہ بھی تیار ہو چکی ہے. اب رمشا کیا کریں, اب ہم گارنش کر کے بتائیں. جی بالکل. تو ہم نے جو ہے اسپیگیٹی رمشا جو ہے وہ پہلے سے ہی بوائل کر آئی تھیں, ظاہر ہے ٹائم شارٹ ہے اس وجہ سے. تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے گارنش کریں گے. ایگ نوڈلس بھی آپ لے سکتے ہیں, نارمل نوڈلس, ویٹ نوڈلس بھی آپ لے سکتے ہیں. جو ہیلتھ کانشیس لوگ ہیں وہ براؤن نوڈلس کا بھی استعمال یہاں پر کر سکتے ہیں. اب اس میں ہم ڈالیں گے کری. رمشا اس میں بعض لوگ جو ہے وہ کوکونٹ والی کڑی بھی یوز کرتے ہیں, تو وہ کیا رہتا ہے؟ جیسے اسٹارٹ میں نے آپ کو بتایا کہ کھوسے 3 طرح کے ہوتے ہیں, ایک برما, ایک گجراتی اور ایک میمنی. یہ جو ہے ہمارا میمنی کھوسا ہے. برما کھوسے کے لیے ہم جو ہے وہ کوکونٹ کری یوز کرتے ہیں. اوکے, جو اس کی بھی یہی ریسیپی رہتی ہے. یہی ریسیپی ہے, اس میں ہاف کپ آپ نے کوکونٹ ملک ایڈ کرنا ہے. دیٹس اٹ. اوکے, باقی سارا پروسیس ایسے ہی رہے گا. تو وہ لوگ جو تھوڑا سا کوکونٹ کا ٹچ چاہتے ہیں تو اس میں جو ہے ہاف کپ کوکونٹ ملک جو ہوتا ہے وہ ایڈ کر لیں. اچھا, اس میں آپ نے کری پتہ بھی ڈالنا ہے اور گول لال مرچیں بھی ڈالنی ہے, اس سے ایک بہت ہی اچھا سا جو ہے وہ ٹیسٹ آ جاتا ہے کری میں. صحیح. اچھا, کڑی پتوں کے لیے آپ کو ایک اور بات بتاؤں گی کہ کڑی پتے جو ہے ہمارے کولیسٹرول لیول کو بہت کنٹرول رکھتے ہیں. آپ جو ہے جب پانی بوائل کریں تو اس میں کڑی پتے ڈالیں, اور وہ تھوڑا سا جب ٹھنڈا ہو جائے تو اگر آپ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو وہ فریج میں ڈال کے رکھ دیں, ورنہ آپ باہر رکھیں. آپ دیکھیں آپ کا کولیسٹرول لیول بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا. جی تو اب ہم کیا کریں گے رمشا؟ اب ہم یہ جو ہم نے چکن کی جو گریوی بنائی ہے یہاں پر, یہ ہم ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا اس کو ہم نے لکوڈ ہی رکھنا تھا, لیکن یہ تھوڑا سا ڈرائی ہو گیا. لیکن لکوڈ ہمارے پاس کڑی بھی تو ہوتی ہے نا. بالکل. ونس اگین کہ ہم نے چکن کا انتخاب کیا, آپ جو ہے بیف میں ضرور ٹرائی کیجئے گا, آپ کو بہت اچھا سا ایک منفرد سا ذائقہ محسوس ہوگا. اب جو کانڈیمنٹس ہیں یہ آپشنل ہوتے ہیں, آپ جو اسکپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں, جو ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں. اب میں اس میں ایڈ کروں گی ہرا دھنیا. ہرا دھنیا مجھے بہت پسند ہے, بہت اچھا ذائقہ دیتا ہے ہر ڈش میں, اور خوبصورتی بھی اسی سے آتی ہے. ایگزیکٹلی. ریڈ انین. جی ریڈ انین. اچھا, ریڈ انین آپ گھر پر کرتی ہیں؟ جی گھر پر کرتی ہوں. یہاں پہ بھی میں اس کا جو آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو انین ہے وہ کرسپی نہیں ہو رہی. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سلو فلیم پہ آپ نے انین ڈال دینی آئل میں. اس کے بعد 1 پنچ آپ نے سالٹ ایڈ کرنا ہے. اس کے بعد آپ کی جو انین ہے وہ بہت کرسپی ہوگی. صحیح. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کتنی خوبصورت سی ریسیپی بالکل آخری مراحل پر ہے, اور ٹومیٹوز بھی آپشنل ہیں. ٹھیک ہے. اچھا رمشا, بعض لوگ جو ہے, اگر میں اپنی بات کہوں تو میں اس میں جو ہوں لہسن بھی فرائی کر کے ڈالتی ہوں, میں اس میں کٹی ہوئی مرچ کو بھی فرائی کر کے ڈالتی ہوں. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ جی یہی میں نے آپ سے کہا کہ کانڈیمنٹس جو ہیں وہ آپشنل ہیں, آپ کچھ بھی لیس مور کر سکتے ہیں اس میں, لیکن گارلک سے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے. باریک باریک آپ نے جو ہے وہ گارلک کاٹ لینا ہے اور اس کو تیل میں فرائی کر لینا ہے. جب وہ تھوڑا سا کرسپی ہو جائے آپ اس کو اتار کے ٹھنڈا کر لیں اور آپ اس میں ڈالیں, بہت اچھا فلیور آتا ہے کھوسے کا. یہ میں نے اس میں ڈالے ہیں چاٹ مسالہ. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہے پاپڑی لے لیں آپ, چپس لے لیں آپ, سلمس لے لیں, کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں. ورنہ وہ مانڈے کو بھی ہم فرائی کر جو مانڈا آتا ہے سموسے کی پٹیاں ہوتی ہیں وہ اگر ایکسٹرا بچ جاتے ہیں تو آپ اس کو فرائی کریں, بہت اچھا جو ہے وہ ٹیسٹ آتا ہے, ہم ان چیزوں کے لیے یوز کر سکتے ہیں. جی آج ہم نے اپنی ریسیپی میں یوز کیا ہے کشمیری پریمیم گولڈ, جو کہ کولیسٹرول فری.
اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو ہے وہ میمن خوسا بالآخر ریڈی کر لیا اور آپ کے سامنے جو ہے اس کی خوبصورت سی گارنشنگ کے ساتھ رکھ دیا. تو آپ جو ہے وہ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا. میں ضرور آپ سے کہتی ہوں فیڈ بیک دیجئے گا. رمشا نے بہت محنت کی اس پہ, ضرور اپنے ریویوز دیجئے گا ہمیں. اور اب مجھے اور رمشا کو جو ہے وہ اجازت دیجئے. اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اس امید کے ساتھ کہ دوبارہ آپ سے ملیں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان, انعام رمضان, انعام رمضان, انعام رمضان. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان, انعام رمضان, انعام رمضان, انعام رمضان. دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے, درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے, دل و نگاہ کی جو سر اٹھائے چلا جا رہا ہوں جانب خلد, جو سر اٹھائے چلا جا رہا ہوں جانب خلد. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے, دل و نگاہ کی. ضمیر الحسن آسی, آپ کا روشن ضمیر آپ کی آواز سے جھلک رہا ہے, اور کیا خوبصورت انداز میں خضوع و خشوع کے ساتھ عشق مصطفیٰ سے معطر آواز ہے جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ ہدیہ کر رہے تھے. خاص طور پر تشریف لائے ہیں اسی ڈیوٹی کے لیے, سرکار کی مدحت بیان کرنے کے لیے, اور تشریف لائے ہیں پنجاب سے, ضلع ہے منڈی بہاؤدین, اور وہاں سے تشریف لا کر یہاں ہمارا حصہ بنے, اور میں نے انہیں ان کے پروگرام کے سوا روک لیا ہے. تو اب یہ ہمارے ساتھ اور بھی کچھ دن رہیں گے. ہمارے ساتھ ان کے ہمراہ سمیہ نور موجود ہیں,
اور سمیہ نور کو ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے سنا، اور میرے کان میں IFB میں ہمارے ڈائریکٹر عالی عباس کہہ رہے ہیں کہ بار بار سننا ہے. جی بالکل، سمیہ کو بار بار سنیں گے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے انتہائی محترم عالم باعمل قبلہ علامہ اعجاز شاہ ہاشمی صاحب تشریف لا چکے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا ناظرین محترم بڑا عجب قسم کا جو ہے وہ ایک موضوع ہے، کہ بلکہ اس موضوع میں تو میں ان دونوں کی مسکراہٹیں شامل کروں گا کہ بس اوقات کوئی ثنا خواں بھی کسی دوسرے ثنا خواں پہ رشک کرنے لگتا ہے یا حسد کرنے لگتا ہے. میں اینکر ہوں، کبھی کبھی کوئی اینکر بھی کسی دوسرے اینکر کو دیکھ کر رشک کرنے لگتا ہے یا کبھی کبھی حسد کرنے لگتا ہے. تو زندگی کے ہر شعبے میں کہیں رشک ہے، کہیں حسد ہے. رشک کے جو ہے وہ بڑے پازیٹیو مینز ہے، یعنی اس کے مثبت جو ہے وہ تاثر ہے اس کا، جبکہ حسد جو ہے وہ ایک آگ ہے جس میں حسد کرنے والا جلتا ہے. نہ جانے کہاں سے لکڑیوں کا ایندھن آتا ہے، وہ اپنا جی جلاتا ہے، اپنا جگر جلاتا ہے، دل جلاتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو ماند کر دیتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول عالی شان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والا اور کچھ ظاہر نہ کرے، کم از کم اس بات کا تو اعلان کرتا ہے کہ جس سے حسد کیا جا رہا ہے وہ اسے اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہے. اگر وہ اسے اپنے آپ سے بہتر نہ سمجھتا تو اس سے حسد کیوں کرتا؟ اور حسد جو ہے وہ اس کی اپنی صلاحیتوں کو کتنا ماند کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہے. اور ابھی ہم جب بریک پہ تھے تو بریک پہ میں نے ان دونوں اپنے شہزادی اور شہزادے سے ایک جملہ کہا تھا کہ گزشتہ روز آف ایئر دو ثنا خواں جو ہے انہوں نے آپس میں ایک جو ہے وہ مقابلے کی سی فضا بنا لی، اور جہاں کہیں کسی کی آنکھ میں تھوڑا سا ایک اشارہ آیا، وہ چاہے غرور کا تھا یا کچھ بھی تھا، خدا نے اس کو ایک لمحے کے لیے نیچے جو ہے وہ پڑک دیا اور دوسرا جو ہے وہ بلند ہو گیا، جبکہ کوئی کمی نہیں تھی ان میں. تو گویا اس کے اندر آپ کے آداب بھی شامل ہوتے ہیں کہ آپ میں ادب کتنا ہے، یہ ادب اور کرینے کا معاملہ ہے. شاہ صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا حسد کیوں ہوتا ہے؟ کیا ہماری تربیت کا فقدان ہے؟ اور رشک اور حسد کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب وآتیناہ ملکا عظیما. جو حضور کی امت کے اندر جو چیزیں نہیں تھیں نا اور انسان کے اندر پائی گئی تھی، اگر ماضی میں کسی نے غلطی کی نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے ہی بات کی ہے. سورۃ النساء پارہ نمبر 5، اور اس آیت کے تحت جو ہے اللہ قرآن کا مزاج ہے کہ ماضی کے جھروکوں سے حوالہ دے کر ریفرنس کے ساتھ بات کرنا. آیت نمبر ہے 54، اس کے اندر اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ام یحسدون الناس. یہ حسد کیا چیز ہے؟ یہ حسد انسان کے اندر ہے. جیسے ہر موبائل کے اندر ایک آپشن ہوتا ہے ڈیلیٹ کا، پھر اس کو مختلف طریقوں سے سمجھایا گیا ہے. اب کوئی بھی چیز رکھیں اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو کیا ڈیلیٹ پہ اوکے کریں گے، سب ڈیلیٹ ہو جائے گا. تو اسی لیے حسد انسان کے اندر ہے، اور یہ اتنی بری چیز ہے، یہ ہمیں کہاں نقصان دیتی ہے اور کہاں فائدہ دیتی ہے. ایک جگہ یہ فائدہ دیتی ہے، ایک جگہ نقصان دیتی ہے. ٹھیک ہے. نقصان کہاں دیتی ہے؟ نقصان اس جگہ ہمیں دیتی ہے کہ جب ہم کسی کی عزت، کسی کی عظمت، کسی کے مرتبے کو دیکھ کے، کسی کے رزق کو دیکھ کے، کوئی بھی چیز جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اور ہم حسد یہ کرتے ہیں کہ یار ایسے بندے کے پاس یہ منصب آ گیا. یہ حسد ہے. اور یہ نقصان کیا دیتا ہے؟ بخاری شریف کے اندر ہے، ترمذی شریف کے اندر ہے، ابو داؤد شریف کے اندر ہے، اور اس کی مثال حضور نے ایسی دی ہے ابو داؤد شریف کے اندر. یہ حسد ایسی چیز ہے، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ کو لکڑی کھا جاتی ہے. اور اس حسد نیکیاں جو اس کے سوا آپ نے کی ہیں، آپ نے کی ہوئی ہیں،
یعنی جو آپ کے اکاؤنٹ میں اب جو ہے وہ آپ کا خزانہ تھی وہ ضائع ہو رہا ہے. یہ وہ ڈیلیٹ والی مثال آ گئی. میں تھوڑا سا فلسفہ بھی مان کرتا ہوں نا کہ اس نے ڈیلیٹ مار دیا اپنی نیکیوں کو, کیا بچا؟ کچھ نہیں بچا. اب اس کے مقدر میں کیا آئے گا؟ جنت آئے گی یا دوزخ آئے گی؟ یہ کفر کے مقام تک حسد لے جاتا ہے. یہاں تک انسان پہنچ جاتا ہے کہ انسان کفر میں, جب نیکیاں نہیں ہیں تو کہاں جائے گا؟ کمثل کفر ہو جائے گا. اور حسد اور رشک اور حسد کے درمیان فرق اب رشک کیا ہے؟ اب اسی طریقے سے حسد جہاں جائز ہے وہاں کریں. جیسے خوبصورت آواز میں 2 جگہ حسد کے بارے میں آتا ہے حدیث پاک میں, بخاری شریف میں, کہ 2 جگہ حسد کرنا جو ہے جائز ہے. اچھا, ایک وہ جو سخی, مالدار سخی, وہ سخاوت کرتا ہے اور لوگوں کے اندر بانٹتا ہے رزق. بھائی واہ واہ واہ, اب یہاں حسد کرو گے تو تمہیں بھی مال بانٹنا ہوگا, یہاں ڈبل ملے اس کا مقابلہ کرو نا. بھائی واہ واہ, حسد اس مقام پہ کرنا ہے کیا بات ہے کہ آغا شیرازی صاحب اتنے دسترخوان لگاتا ہے, آپ حسد کریں, آپ اس سے ڈبل لگائیں. واہ 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 واہ, یہ حسد یہ جائز ہے. اور یہ جائز ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو عالم باعمل جو علم سیکھتا ہے, پھر اگر وہ لوگوں کو نہیں سکھاتا تو اس کے لیے بھی وعید ہے. ایک عالم دین وہ لوگوں کو سکھاتا ہے, اچھا بیان کرتا ہے, لوگوں کو اچھی تبلیغ کرتا ہے, تو آپ کیا کریں؟ آپ اس سے بہتر تعلیم ان کو دیں. آپ اس سے یعنی بحیثیت معلم آپ اس کے مقابلے میں اگر اس طرح کا خیال اس نے مثال اس کی میں دینا چاہتا ہوں کہ ایک طالب علم میں اس نے 100 نمبر لیے, تو آپ نے اگر کم لیے, آپ حسد کر کے آپ اس سے آگے نیکی میں آگے بڑھیں, برائی میں اس کا خلاصہ ہے پیچھے ہٹیں. ٹھیک ہے, لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ جو اچھا شمار کیا جاتا ہے, مثال کے طور پر میں مثال دوں اگر یہ اس سیٹ کے اوپر سے, تو یہاں موجود ہے ضمیر الحسن عاصی, بہت اچھا ثنا خواں. ہمارے ساتھ سمیہ نور موجود ہیں, بہت اچھی ثنا خواں. اب نیکی میں اگر حسد جائز ہے بالفرض, میں اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں, تو یہاں ایک ایسا ثنا خواں ہے جو ان کو سنے اور سننے کے بعد ان سے حسد کرے, تو حسد تو اس کو جلا رہا ہے, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حسد سے اگر وہ ترغیب لیتا ہے ایسے کرنے کی تو وہ رشک ہو جائے گا. وہ رشک ہو جائے گا. وہ رشک ہو جائے گا. یہ حسد اور رشک دونوں ایک ہو گیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ رشک اور حسد میں فرق یہ ہے کہ اگر میں دونوں کو سنوں اور سننے کے بعد اگر میرے اندر نیگیٹو وائبز آنے لگ جائیں کہ یار یہ اتنا اچھا کیوں پڑھ لیتے ہیں, تو یہ ہے حسد, میں ان سے حسد کر رہا ہوں. لیکن رشک یہ ہے کہ مجھے ان پہ پیار آنے لگ جائے اور میں خدا سے جڑ جاؤں کہ یا اللہ مجھے بھی یہ نعمت عطا کر, تو یہ رشک ہو جائے گا. رشک جائز ہے اور حسد جو ہے وہ ناجائز ہے. لیکن جو آپ نے بتایا کہ آگ کی طرح لکڑیوں کو ابو داؤد شریف کے حدیث پاک ہے, ہمارا ٹوٹل جو ہم نے ابھی تک اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے, جو ہم نے خدا کے سامنے پیش کرنا ہے, اسے وہ جلا کر رکھ دے, بڑا نقصان دہ ہے. میں چاہوں گا سمیہ آپ کی جانب سے آواز بلند ہو اور آپ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسی آواز بلند کریں جس کو سننے والے رشک کریں اور حاسدوں سے آپ محفوظ رہیں. ایسی بھی دعا دی جاتی ہے, حاسدوں سے محفوظ رہنے کی دعا دی جاتی ہے. اور اگر آپ سے کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو پھر اس وقت آپ بھی حسد نہیں کریں. کیا بات ہے, کیا یہ ہے, پھر آپ حسد سے بچ جائیں گی, وہ بھی حسد سے بچ جائیں گی. اب سمیہ آپ کی اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے, جب کوئی آپ سے کچھ جاننا چاہے تو آپ نے بتانا ہے. یہ میرے میں کوالٹی ہے. میں جب مقابلہ کرتی تھی نا, تب بھی مطلب جو میرے ساتھ کے بچے ہوتے تھے نا, میں انہیں بھی سمجھاتی تھی کہ یہ آپ یہاں سے غلط پڑھ رہے ہو, حالانکہ انہوں نے میرے ساتھ پڑھنا ہے. واہ واہ واہ, ماشاءاللہ, جیتی رہی. یہ رشک ہے, یہ رشک ہے. یہ اپنا الفاظ درست کریں, یہاں سے آپ کا سر کم آ رہا ہے, یہاں سے یہ مطلب انہیں بتاتی تھی. جیتی رہیے, جیتی رہیے. بسم اللہ. جب منبرو محراب
रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। जी नाज़रीन मोहतरम, एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। रश क्या है, हसद क्या है, इस पे बात की जा रही है। और हसद में जो जलता है वो जल के भस्म हो जाता है। आइए फिर इस पे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। इजाज़ शाह हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है। क़िबला, मैं ये जानना चाहूँगा, एक आदमी ने हसद कर लिया और वो हसद में मुब्तला हो गया, अब वो हो गया गुनाहगार। लेकिन कोई अगर गुनाह करता है तो अल्लाह से तौबा भी तो करता है, इस्तग़फ़ार भी करता है और आइंदा न करने का अहद भी बांधता है। हासिद को वापस लौटने के लिए क्या नसीहत करेंगे? हसद ये ऐसी बातनी बीमारी है, ये एक बातनी बीमारी है, चला नहीं ज़ाहिर जाता, में नज़र नहीं आती, ज़ाहिर लेकिन में आपकी नज़र बातें नहीं में, आती। जी। अब किसी के अंदर हसद है, हमें नहीं पता चलेगा ये हासिद है या नहीं है। तो इस बीमारी को निकालने के लिए तरीक़ाकार यही है कि वो अपने आमाल को डिलीट करना छोड़ दे और हदीस मुबारका के सही रूह से इस बात पर अमल करना लग जाए कि या अल्लाह, अगर मुझे ये माल इतना देगा ना तो मैं तेरी रास्ते में खैरात करता रहूँगा। वही वाह वाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये अम यहसुदून अन्नासा सूरत निसा की 45 आयत से यही मालूम होता है कि अल्लाह ने उन्हें मुल्कन आज़ीमा भी अता किया, किताब भी अता की, हिकमत भी अता की, तो उन्होंने अल्लाह की राह में खैरात की, माशाअल्लाह खैरात की उसको। अब बेटे तक कुर्बान किया, कुर्बानी का पूरा एक चैप्टर है। तो किसी बात को हसद से बचने का यही तरीका है कि उसके लिए नेक दुआ दें, अच्छी तमन्ना दिल में रखें कि या अल्लाह इसको दी है ना, इसमें इसको मज़ीद बरकतें अता फरमा। जी, अगर आप अपने अंदर इसको लाना चाहते हैं, अपने करीब करना चाहते हैं, तो ल इन शकर तुम ल अज़ीदन्नकुम, तो अपने माल पे शुक्र करने लग जा तो उससे भी बढ़ जाएगा। क्या बात, तू कनात पसंद हो जा, तो कनात पसंद हो जा, तो तू हसद को छोड़ दे और जो है रश्क में आ जा। मालिक, अगर ये माल मेरे पास होगा ना तो मैं तेरी राह में इतना खैरात करूँगा। ये शुक्र में आता है। जब तू शुक्र में आ जाएगा ना, अल्लाह तुझे देगा, फिर आजमाएगा। अल्लाह फरमाता है कि मैं कभी किसी को माल दे के आजमाता हूँ, किसी से लेके आजमाता हूँ। अब तेरे पास माल तो मैंने दिया है, क्या तूने मेरी राह में कितना खर्च किया? ये सूरतुल बकरा, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वाह वाह। ये इस आयत का मतलब ही यही है कि लोगों की निशानदेही, कुछ लोग मेरी राह में खर्च करते हैं। तो ये रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, इसमें लोग तो वैसे ही दिल खोल के खर्च करते हैं। और क्या बात, अपने प्यारों और जिससे हसद है ना उसके ऊपर खर्च करो तो उसका हसद ख़त्म हो जाएगा। जी। अच्छा, ये आपने जो बात की, इसके दरमियान में मैं अभी तक लुत्फ़ उस पहले जुमले का ले रहा हूँ आपके, जो मेरा जी चाहता है मैं बार बार कहूँ कि आपने कहा कि हसद एक मकाम पे जाके जायज़ हो जाता है, चाहे उसे आप रश्क की शक्ल दे दें, कि जब आप किसी सखी से हसद करते हैं और चाहते हैं कि आप इतनी सखावत करके इसके बराबर हो जाएं, बराबर इससे बढ़ जाऊँ या इससे बढ़ जाएं, क्या ये अच्छी बात है? ये अक्सर नुक्ता ये नोट कर लें कि कुर्बानी के मौके पर सेठ जो है ना 20 लाख का जानवर लाता है जी। तो लोग हसद कहते हैं ये लोगों को दिखाने के लिए, हालांकि ये बात गलत है। वो सखी है, उसको अल्लाह ने माल दिया है, तुम उसे ये क्यों कह रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए? सामने आ रहा है, वगरना उसको जो है वो दिखलावे में दिखलावे में जिक्र करते हैं, लेकिन आप जो है वो इस ज़िम्न में कर रहे हैं कि वो जो है वो सखी है, वो अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है। उसने कुर्बान करना है, कोई सारा गोश्त नहीं खाना, गरीबों में तकसीम करना है। उसके नसीब में 2 बोटियाँ आएंगी और 40 लाख का जानवर लेके आए, 1 करोड़ का जानवर लेके आए, बहुत सारे जानवर लेके आए हैं। आप हसद नहीं करो, आप रश करो, या अल्लाह मुझे भी इतना माल दे, मैं इससे बढ़। क्या बात है। अगर आपके पास माल कम है आगा साहब, तो आप अपनी हैसियत का पूरा जोर से खरीद के लाएं कि मेरी हैसियत ये थी, फिर आप उससे जीत जाएंगे। और फिर वो है कुर्बानी, असलन वो है कुर्बानी।
ایاز اتاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، غنی شاہ صاحب موجود ہیں، آپ کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا موضوع حسد پر مبنی ہے، تو کیا کہیں گے کہ جو حاسد ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ آپ نے بڑا دلچسپ اور جو ماحول اس ٹائم برپا ہے آپ کے ہمارے سامنے، کہ گھر ہو چاہے آفس ہو، کاروبار ہو یا بزنس ہو، الغرض کوئی عالم ہو، ناتخواں ہو، یہ ہر جگہ پائی جا رہی ہے۔ یہ بیماری ہے ایک طرح بیماری ہے، بیماری اور ہے اس کو اچھا نام دیا قبلہ نے، جی باطنی بیماری ہے۔ اچھا حضور لاجواب حضرت نے ماشاءاللہ بڑے پیارے معروضات اپنے پیش کیے ہیں، لاجواب، جزاک اللہ حضور، مزید اللہ آپ کے علم میں برکت دے۔ حسد کرنا ایک طریقے سے اگر ہم صحابہ سے، آل نبی سے دیکھیں تو یہ حسد ایک رشک بھی ہے اور ایک بہت بڑا انعام بھی ہے۔ سیدنا امیر المومنین امام المجاہدین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ سلام میں پہل کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے ہیں، آپ نے بولا آج میں اپنے بھائی کو موقع دیتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے اور بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ حسد کرنا بہت جگہوں پر جائز ہے، جیسے نیکیوں کے اندر۔ انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے۔ کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ سلامت رہیں۔ کیا اچھا آسی نے آواز کو بلند کیا ہے، اور ضمیر الحسن آسی، آپ اور سمیہ نور، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کی آوازوں سے حسن پیدا ہوا۔ قبلہ علامہ شاہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور شاہ صاحب، آپ کی ہمیشہ موجودگی جو ہے وہ ہمارے لیے باعث افتخار ہوتی ہے۔ غنی شاہ صاحب، آپ سے اور اتاری صاحب آپ سے میں آخر میں یہ ضرور چاہوں گا کہ ایک مومن کو، ایک اہل ایمان کو کیسا ہونا چاہیے، ایک دو جملوں میں آپ بیان کریں گے کہ وہ اپنے کاروبار میں، اپنے تعلقات میں کیسا ہو۔ ہماری آواز کچھ دیر کے لیے درمیان میں بریک ہو گئی تھی، آپ تک نہیں پہنچ رہی تھی، تکنیکی مسئلہ ہو گیا تھا، اب آواز پہنچ رہی ہے، اور ہم انتہائی روزہ کی جانب بھی جا رہے ہیں، جہاں پر ہم روزہ افطار کریں گے۔ مستجاب وقت ہے جب آپ دعا مانگیں گے رب تعالیٰ سے، تو آپ کے منہ سے وہ مہک آ رہی ہوگی جو رب تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ کیا کہیں گے اتاری صاحب؟
کیا میسیج لینا چاہیے رمضان سے, ہمیں کیا بہتری لانی چاہیے اپنے آپ میں؟ شکریہ. دیکھیں ماشاءاللہ سے ہر انسان اس ٹائم پر الحمدللہ سوشل میڈیا ہو گیا, مذہبی معاملات ہو گئے, تقریباً سب جانتے ہیں قرآن حدیث مبارکہ کو, علماء کتنی کرام اچھی کو. بات کہی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو علم نہیں ہے, نہیں, سب جانتے ہیں. سب کو پتا ہے. مجھے نہیں معلوم ہے جو آپ کو معلوم ہے حضور. بھئی ایسا ہی ہوتا ہے, ایسا ہی. حضور رمضان مبارک تو صبر کا, شکر کا, ایمانداری کا, دیانتداری کا, وفاداری کا, اور سب سے بڑی بات پھر آل نبی کا درس دیتا ہے. کیا بات کہ مولا علی مشکل کشا نے جتنی چیزیں قربان کی ہیں حتیٰ کہ اپنی گھرانے کو پورا کا پورا جی بالکل اللہ کی راہ میں دے دیا. میرا خیال اس سے بڑھ کے کوئی ثقافت نہیں ہے. تو ہم کو بھی چاہیے سخی بننے کے لیے دعا کرا کریں. سب سے اہم بات یہی ہے, آج ہم مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ماشاءاللہ بہت کا نام لیتے ہیں. اور یہ جو آپ نے بات کہی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کے لیے دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ مجھے سخی کر دے, میں اس کی طرح ذات قدسی کی طرح بانٹنے والا بن جاؤں, یعنی اس کی سنت پہ عمل کرنے لگ جاؤں. سمیہ آپ کی آواز ہوگی اور ہم اجازت چاہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ کا احسان جاری ہے اور انعام رمضان بھی جاری ہے. بسم اللہ. سبحان منگتے ہیں خالی ہاتھ نہ لوٹیں, منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. سج گئے گھر گھر دسترخوان, رمضان رمضان